मुस्तफा कमाल ने क्या कहा? हरामी कहा है? तुमने इतनी बड़ी गाली बता दी उसको है? क्या अभी मैं रिपीट करूं वो गालियां सारी? नहीं, वही रिपीट करूं है? मुझे बताओ यार, उससे तो सवाल नहीं किया, उससे सवाल करते हुए। इमरान फारूक कत्ल केस में तो गिरफ्तार ही नहीं हुए वो। मैं बोल रहा हूँ अल्ताफ हुसैन ने मारा, तू बोले ना मुस्तफा कमाल ने मारा। आप मीडिया पर बता रहे हैं, आप हर जगह बता रहे हैं कि जी अल्ताफ, आप स्कॉटलैंड में बताएंगे या रीओपन करेंगे? यार ये तो सवाल ही गलत है। मैं वो आदमी हूँ जिसको ये पता है कि अल्ताफ हुसैन कातिल है, और अभी मैंने 5% से ज्यादा सच बोला नहीं है। 100% सच बोलने में आपको क्या चीज रोक रही है? अभी आपका हाजमा नहीं है दोस्त, तुम हजम नहीं कर पाओगे। MI6 का वो एसेट थे हैं। हम इसको एक कवर अप समझें, क्योंकि आप अल्ताफ हुसैन साहब के दौर में उनके सिस्टम के बेनिफिशरी भी रह चुके हैं। मैं इस वक्त वफाकी वजीर हूं यार, मुझे क्या जरूरत पड़ी है ये काम करने की? मैं भी चिल करूं। 15 सालों में जो बंदा कातिल है हमारे सामने, प्रूवन कातिल है, 15 सालों से खामोश है, किसी एक इल्जाम लगने का उसने जवाब नहीं दिया, अपील में नहीं गया, और आज वो बैठ के सोशल मीडिया पे बता रहे हैं मेरी जनरेशन को कि मैं बताऊंगा कातिल कौन है। हम पागल हो गए कि हम अल्ताफ हुसैन को छोड़कर, उसकी सेनेटरशिप को छोड़कर, पता है कि ये बोलने पे मार देगा, उसको मरने चले आए। हम फालतू लोग हैं कोई? मैं एक्टर नहीं हूं भाई, मैं मुनाफिक नहीं हूं। मैं मुनाफिक हूं तो बड़ी तुम्हें स्वीट टॉक करूं और चीजें, तो अगर मुनाफिक होता तो अल्ताफ हुसैन को नहीं छोड़ता। आज तक लोग जी भाई कर नहीं रहे, अब इनका चूल्हा जलता था उससे। इस वक्त MQM पाकिस्तान की क़यादत में एक भी शख्स जी भाई कहने वाला है या नहीं? मेरे सामने तो नहीं कहता, दिलों के हाल अल्लाह ताला जानता है। आप इससे पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी और ये जितने MQM पाकिस्तान के लोग हैं उनको आप कह रहे थे कि यार ये सारे रॉ के एजेंट हैं, लेकिन आज आप उनके साथ हैं। मुझे नहीं पता अब वो रॉ के एजेंट हैं कि नहीं है। क्या मैंने जो है वो खालिद मकबूल को जो है वो कहा कि ये कत्ल करवाता है, या इसने जो इमरान फारूक को जो है वो कत्ल करवा दिया? इमरान फारूक के केस में MQM पाकिस्तान खामोश है, आप बात कर रहे हैं सिर्फ। क्या वापस PSP बहाल होने जा रही है? मुस्तफा कमाल ही MQM है। तो MQM लंदन क्या वाकई कराची में एक्टिव है? एडनीस एडवोकेट को पहली फुर्सत में हिफाजती तहवील में लिया जाए, उसकी जान को खतरा हो सकता है, रॉ उसको मार सकती है। मुझे बहुत हैरत है मुझे जब मेरे लोग बताते हैं कि पूरी PTI जो है वो आपके खिलाफ उतरी हुई है। अबे शहर में बना सकता हूँ, अगले दिन से बनना शुरू हो जाए, जिस दिन हाथ में आएगा, लेकिन एक आदमी बैठकर टीवी पे 6 घंटे सेक्स सिखा रहा है तुम्हें, हैं? सवाल तुम मुझसे कर रहे हो। एक आदमी कह रहा है कि जो है वो उससे लाइव कह रहा है टीवी पे कि कायदे आजम जो है वो शराब पीते थे, सुअर का गोश्त खाते। सुनी तुमने बात? ये सुनिए यार, सवाल तुम मुझसे कर रहे हो। 10 साल दिए गए थे मुस्तफा कमाल को परफॉर्म करने के लिए, और वो 10 साल एंड हो रहे हैं। मुस्तफा भाई, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए और हमारे छोटे से ऑफिस को आपने ये एजाज बख्शा कि आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। और बिलखुसूस आज आपको दावत देने का मकसद ये है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने कई बार सुना कि आपने कहा कि जी 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उस वक्त उस दौर में, यानी वो 3 साल 5 साल का था जिस दौर की आप बात बता रहे हैं, तो आज वो जेनजी है। तो दैट्स वाई आज हम कर रहे हैं जेनजी का कमाल, आपको दरमियान में बिठाया इन लोगों के कि आप इन लोगों के सवालों के जवाब दे सकें। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा, चूंकि इनको बताना पड़ेगा, इमरान फारूक पर हम बात कर रहे हैं ना बिलखुसूस, तो इमरान फारूक कौन थे, उनको कत्ल किसने करवाया, कैसे करवाया, उनकी अहमियत क्या थी पार्टी में? शुरू से शुरू करते हैं। इमरान फारूक अल्ताफ हुसैन साहब के शुरू के दिनों के साथियों में से थे। शुरू के दिनों की जब मैं कहता हूँ, MQM से पहले MQM की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी 1978 में। 11 जून 1978 को 1978 को APM से बनी। तो APM से जब बनी तो उस वक्त के अल्ताफ हुसैन के साथियों में से, फिर 1984 में 18 मार्च 84 को MQM बन गई। तो जब वो स्टूडेंट से मेन पार्टी में आए तो उस वक्त भी तो डॉक्टर इमरान फारूक MQM के सेक्रेटरी जनरल थे, विच इज लाइक चेयरमैन के बाद या कायद के बाद, और चेयरमैन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है तो वो जो है वो उनकी थी। फिर जो है वो ऑपरेशन 1992 में जब शुरू हुआ, उसके बाद चेयरमैन अजीम अहमद तारिक का तो कत्ल हो गया, और उनका भी इल्ज़ाम जो है अल्ताफ हुसैन साहब पर है उनको मरवाने का।
تو اس کے بعد ڈاکٹر عمران فاروق کوئی 7 سال یہاں پر روپوش رہے ہیں کراچی میں. اس وقت آپریشن چل رہا تھا, ریاست آپریشن کر رہی تھی ایم کیو ایم کے خلاف. تو 7 سال روپوش رہے ہیں, اور پتہ نہیں تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کسی طرح سے نکل کر وہ پھر لندن پہنچے ہیں, کوئی 99 کے زمانے میں اور ساری چیزیں. تو 92 سے آپریشن شروع ہوا تھا اور 7 سال ہوئے یہاں پہ. تو 99 میں پھر وہ پہنچے لندن. اس کے بعد بھی پھر وہ پارٹی کے الطاف حسین صاحب کے بعد وہی کنوینر تھے, انہیں کا نمبر تھا. تو یہ تھے ڈاکٹر عمران فاروق. یہ تھے ڈاکٹر عمران فاروق, یہ ان کی اہمیت تھی. پھر ان کو اتنے اہم بندے کو قتل کروانے والا کون تھا؟ آپ الزام لگا چکے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں آج اس کو ذرا دوہرا بھی دیں, بتا بھی دیں کون تھا اور کیوں تھا, اس میں کیوں بھی شامل ہو جائے. دیکھو, الطاف حسین صاحب جو ہے وہ ہمیں غلط ڈی این اے ٹکر گئے اس قوم کو. وہ بیسیکلی ایک کرمنل مائنڈ آدمی ہے اور مافیاز جیسے کام کرتے ہیں. تو مافیاز میں یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ پاپولر ہونے لگتا ہے اس کا جو ہے وہ کام اتر جاتا ہے. الطاف حسین صاحب کے آگے جو ایسا آدمی تھا کہ جو ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی غلط بات کو پہ سوال کر سکتا تھا, وہ دنیا سے چلا گیا, وہ دنیا سے فارغ ہو گیا. اور عمران فاروق جو ہے وہ بھی ایسے تھے کہ وہ جو لڑائی کرتے تھے ان سے, اچھا ہاں لڑائی سے مراد وہ آرگومنٹ کرتے تھے, وہ ناراض ہو کے چلے جاتے تھے, چابی پھینک دیتے تھے. یہ تو سارے ایم کیو ایم کے آج کے جو اس وقت کے سارے لوگ ہیں سب کو پتہ ہے. تو جس وقت ان کا قتل ہوا ہے اس وقت بھی وہ ناراض تھے, وہ نہیں آتے تھے سیکریٹریٹ اس کا. اور عمران فاروق لندن میں رہتے ہوئے کوئی 4 5 6 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ کئی مہینوں کئی 2 سالوں تک وہ ناراض رہتے تھے. پھر کوئی بیچ کے لوگ جاتے تھے, دونوں میں صلح کرواتے تھے اور پھر وہ واپس آتے تھے, ان کو معافی تلافی ہوتی تھی اس طرح کی. تو یہ چلتا رہتا تھا سارا. تو اس زمانے میں بھی وہ جو ہے وہ اس طرح تھے. تو الطاف حسین صاحب کے ساتھ تو اگر کوئی سوال کر لے تو وہ تو پھر نظروں میں آ جاتا ہے. تو وہ تو نظروں میں تھے. تو ان کو اتنی لبرٹی تھی؟ ہاں نہیں لبرٹی نہیں, وہ ساتھ کے لوگ تھے نا. اب آپ کے جو کولیگ ہیں, آپ کے 2 سال بعد جس نے جوائن کیا ہو یا 5 سال بعد جس نے جوائن کیا, جس نے پہلے دن جوائن کیا ہو, اس کی انڈرسٹینڈنگ میں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ میں زمین آسمان کا. یہ جب کچھ نہیں تھا پارٹی میں تو یہ 4 5 6 7 لوگوں میں شامل ہیں. تو ان کا, اور بھائی کسی کو آپ کوئی عہدہ دے دیں یا چیزیں کر دیں تو الگ سی بات ہے, لیکن وہ کیسے جو وہ کوئی ویسے تو فالوور یا ویسے تو کارکن نہیں تھے نا, وہ تو بھائی دوسرے لوگ تھے, ہم جیسے لوگ تھے ہوں گے اس طرح کے. وہ تو ساتھ کے لوگ تھے. تو وہ غلط چیزوں کے اوپر وہ ٹھیک تھے میرے خیال ہے وہ. تو لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, الطاف حسین صاحب اگر ہوش میں ہوتے تو ہوش میں کبھی بھی وہ کسی کو ایسے بندے کو جو کہ لندن میں رہ رہا ہے اور اس کے مرڈر کا جو ہے وہ بلیم بھی اس کے اوپر ہی آئے گا, وہ اس کو مارنے کی کوئی ہدایت نہیں دیتے. بیسیکلی وہ تو ہفتوں نشے میں رہتے تھے, ہفتوں. ان کا ہینگ اوور ایک زمانہ تھا کہ صرف رات کی کال جو ہے وہ خراب ہوتی تھی 10 بجے کے بعد کی. پھر زمانہ آ گیا کہ شام بھی جو ہے وہ خراب ہونے لگی کالیں. اس کے بعد تو یہ زمانہ آ گیا کہ دوپہر کے 2 بجے بھی جو ہے, اور ایک دن نہیں اگلے دن بھی ایسی پوزیشن ہے, اس کے اگلے دن بھی. تو ہفتوں وہ اس ہینگ اوور سے نہیں نکلتے تھے. ہم نے ہفتوں گزارے ہیں لندن میں اور چیزیں. تو وہ ان کو ہم تو چھپاتے تھے, تار کھینچ لیتے تھے, آواز بند کر دیتے تھے. ٹی وی والوں کو کہتے تھے بھائی اس وقت کی کال مت اٹھانا, ہمیں فون کرنا پہلے. 10 جو ہے وہ سارے کام ہیں. تو وہ نشے میں دھو. تو انہوں نے اسی طرح سے دماغ میں تو چل رہی تھی ان کے. انہوں نے کسی جو ٹیمیں ہوتی ہیں مارنے والی, اس میں سے ایک ٹیم کو جو ہے انہوں نے ایسی کال کر دی اور کہا کہ بھائی جو ہے وہ تمہارے قائد کو تنگ کر رہا ہے یہ آدمی. انہوں نے اپنا پلان کر لیا, اتنا بہت ہے اس زمانے میں. انہوں نے اپنا پلان کر لیا, پلان اب سب کے سامنے ہے, ایگزیکیوٹ کر لیا اور جا کر مرڈر کر دیا. اب آپ بولیں گے بھائی میرے پاس کیا ثبوت ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ عجیب بات ہے کہ بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ میں نے جو الزام لگا. نہیں, اٹس ناٹ این الزام. دیکھو لندن میں قتل ہوا ہے, اور سمجھ لو اس کو ایک دفعہ, لندن میں پاکستانی پولیس نہیں ہے, پاکستانی عدالت نہیں ہے. اسکاٹلینڈ یارڈ وہ ریاست آج بھی وہاں پر نظام ہے, چیزیں ہیں. اولدو کے اس کیس میں وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی لکونہ چھوڑا ہے, فیل ہوئے. لندن نے, اسکاٹلینڈ یارڈ نے ساری انفارمیشن, ساری کیس کو ٹریس آؤٹ کر لیا, قاتلوں کی تصویریں نکال لیں, ریکارڈ نکال لیا, کیمرے آ گئے, ویڈیو آ گئے, کالز آ گئی, اس کی ٹریولنگ آ گئی, سب چیزیں آ گئی.
پھر اس کے بعد انہوں نے جو آرڈر دینے والے ہیں ان کی کال کی فورنزک کر لی, وہ نکال لیا. تو جو قتل کرنے والے تھے وہ اس ملک سے فلائی آؤٹ کر چکے تھے, وہ پکڑے گئے پاکستان میں. جو قتل کروانے والے تھے اور جن کی قاتلوں نے جن کی کال پر فون پر کال کر کے مبارکباد دی, یہ اس دن ان کا مرڈر ہوا ہے جس دن الطاف حسین صاحب کی سالگرہ تھی. تو انہوں نے کہا جی بھائی کو سالگرہ کا تحفہ ہم نے دے دیا. تو جن کو کال ریسیو کی, وہ کال ان کا نام افتخار حسین ہے, وہ جو ہے وہ لندن میں ہوتے ہیں. الطاف حسین صاحب کی کال وہ ریسیو کرتے ہیں, الطاف حسین کا فون وہ اس سے ریسیو کرتے ہیں, اور ان کے کزن بھی ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں. ان کو کال ریسیو ہوئی, وہ کال جو ہے وہ اسکاٹلینڈ یارڈ کے پاس ریسیو ہے, اس کے پاس جو ہے وہ ٹریس ہے. پھر وہ افتخار حسین فلائی کر کے پاکستان آئے, ان قاتلوں سے ملے, ابھی اریسٹ نہیں ہوئے, وہ ان سے ملے, ان کے لوگوں سے ملے. یہ سب کچھ اسکاٹلینڈ یارڈ کے پاس ہے. اس کے بعد انہوں نے لندن ہیترو ایئرپورٹ پر کینیڈا سے آتے ہوئے افتخار حسین صاحب کو آفیشیلی اریسٹ کر لیا مرڈر انکوائری پہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جو ہے وہ یہ سارے اخبارات ہر ویڈیو چینل اخبارات پہ رپورٹڈ ہے, نیشنل اخبارات پہ. ان ساری جتنی بھی میں باتیں کروں اس میں سے کچھ بھی میری بات نہیں ہے, یہ سب گوگل کرو گے, یہ سب جو ہے وہ سب پڑا ہوا ہے, سارا آفیشیل پڑا ہوا ہے. یہ جو ہے انہوں نے اریسٹ کر لیا. اس کے بعد ان کی اچھا اریسٹ کرنے کی کہانی سمجھ لو. لندن میں پاکستان جیسی اریسٹنگ نہیں ہوتی. لندن کے قانون میں آپ تو یہاں نا کسی کو اٹھانا چاہیں جا کے پولیس جائے گھر سے اٹھا لائے اریسٹ ہو, نہیں, وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں اگر آپ کسی کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے خلاف کم سے کم 80 سے 90% شواہد جمع کر کے کورٹ میں پیش ہونا پڑے گا پہلے. اور کراؤن پروسیکیوشن کہتے ہیں وہاں پہ, جو آپ کو اریسٹ وارنٹ جاری کرتی ہے پولیس کو. جب تک آپ اس کو ثابت نہیں کریں گے کہ آپ کے پاس انف پروف ہے, جب تک آپ کو اریسٹ وارنٹ مل نہیں سکتے. ورنہ تو آپ وہاں تو پولیس کو بھی سو کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, پکڑ ہی نہیں سکتے آپ کو. تو آپ امیجن کریں کہ افتخار حسین کو مرڈر کیس میں وارنٹ لینے کے لیے انہوں نے 90% جو ہے وہ ثبوت انہوں نے دکھائے ہوں گے تو وارنٹ ملے ہوں گے نا, کورٹ سے آرڈر ملتے ہیں وہاں پہ اریسٹ کرنے کے. تو اریسٹ ہوئے آفیشیل اریسٹ ہوئے, اور اس اریسٹ کے بعد جو ہے ان کا کیس چل رہا تھا. اور وہ پھر جب یہاں جو مارنے والے تھے جب پاکستان پکڑے گئے تو برطانیہ نے کہا کہ بھائی, پولیس نے کہا کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہمارے پاس ماسٹر مائنڈ ہمارے پاس ہے, یہ آ کر جو ہے وہ بتائیں گے, بیان دیں گے, اور وہ سارا کولیبریٹ ہو جائے گا. لیکن پاکستان اور برطانیہ میں قیدیوں کے ٹرانسفر کو شفٹ کرنے کا کوئی ایگریمنٹ موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے پاکستان نے ان پکڑے جانے والوں کو برطانیہ کے حوالے نہیں کیا. تو کیا ہوا کہ برطانیہ کی اسکاٹلینڈ یارڈ, ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, ان کا ہائی کمشنر, ان کا ایمبیسڈر, وہ سب لوگ پھر پاکستان انہوں نے تمام آئے, ان کو ایکسس دیا گیا ان قاتلوں کے ساتھ. ان کے پاس جتنی انفارمیشنز تھی, جتنے ثبوت و شواہد تھے, وہ انہوں نے پاکستان کے اداروں کے حوالے کیے. اور پھر اس کے بعد یہاں وہ کیس چلا. ان 3 لوگوں کو سزائیں ہوئیں جو یہاں پر اریسٹ تھے, اور الطاف حسین, محمد انور اور افتخار حسین کو انہوں نے مفرور قرار دیا, اور الطاف حسین کو اسی سزا میں اس قتل کا ماسٹر مائنڈ, آرڈر دینے والے کا نام باقاعدہ یہ اس میں لکھا ہے, اس کے اندر لکھا ہے اس ساری رپورٹوں میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کی عدالت جس کو برطانیہ نے ثبوت دیے اور جس کو برطانیہ نے جس عدالت کے فیصلے کو انڈورس کیا ہے, جس کو برطانیہ کی حکومت نے باقاعدہ آفیشیل, یہ سب لوگوں کی ایکسپریس کی خبر ہے, یہ جنگ کی خبر ہے, یہ جنگ کی خبر ہے, یہ ایکسپریس کی خبر ہے, جیو ٹی وی کی خبر دیکھو گے, ایکسپریس کی خبر دیکھو گے, دنیا کی خبر دیکھو گے, ہر اس ڈیٹ پہ جاؤ اور جا کے ڈیجیٹل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور جو ہے وہ سوشل میڈیا, سب پہ جا کر دیکھو, گوگل کرو, جو ہے وہ ساری باقاعدہ آفیشیل رپورٹس جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں. تو یہ مصطفیٰ کمال نہیں کہہ رہے. اب آپ کا سوال یہ ہوگا شاید کہ بھئی ابھی کیا ہو گیا آپ کو, ابھی کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا نہیں, یہ آگے سوال کروں گا میں آپ سے. ابھی جو سوال آیا ہے نا ذہن میں, وہ یہ آیا ہے کہ
الطاف حسین کا اس میں جو تحقیقات جو لوگ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے جو مخالفین ہیں لندن والے، انہوں نے کہا جی وہ جو گرفتار ہوئے تھے وہ تو منی لانڈرنگ کیس میں ہوئے تھے، عمران فاروق قتل کیس میں تو گرفتار ہی نہیں ہوئے وہ. اور صحیح ہے نا. اور پھر ان کو وہاں کی تفتیش کی گئی اور سب کچھ پوچھا گیا. بلکہ ابھی میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، اس میں وہ انیس ایڈوکیٹ جو آپ کے پاس تھے پہلے، وہ کہہ رہے ہیں جی جو 2 کتے بٹھائے گئے اور وہ حواس باختہ کرنے والی تفتیش تھی، لیکن اس میں بھی الطاف حسین کا نام کہیں نہیں تھا. دیکھیے آپ جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین جو ہے وہ مرڈر کیس میں ان کو گرفتاری نہیں ہوئی. مرڈر کیس میں گرفتاری کس کی ہوئی؟ افتخار حسین کی. بولے نہیں ہوئی، ان سے پوچھیں. افتخار حسین کون ہے؟ جو الطاف حسین کے ساتھ رہتے ہیں، جو الطاف حسین کا فوڈ ریسیو کرتے ہیں. تو اگر یہ جو 3 لوگ یہاں پکڑے گئے تھے ان کو پاکستان برطانیہ کے حوالے کر دیتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ افتخار حسین کو کہتے بتاتے کہ ہاں یہ کال کولیبریٹ ہو گئی، اور افتخار حسین کہتے کہ ان کو جو ہے وہ کس نے آرڈر کیے، اور یہ قیدی جا کر وہاں کہتے کس نے آرڈر کیے، تو وہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ الطاف حسین گرفتار ہو جاتے. وہ نہیں وہاں ہوئے، کیس یہاں چلا، تو سارے ثبوت و شواہد پر یہاں کی عدالت نے الطاف حسین کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہے. بھائی مفرور کا کیا مطلب ہے کہ بھائی یہ آدمی قاتل ہے، قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ مفرور ہے، برطانیہ میں ہے، یہ یہاں پر نہیں ہے. تو بالکل جو ہے وہ پاکستان کی عدالت مائنڈ نہیں، اسکاٹ لینڈ یارڈ آئی نا ثبوت و شواہد لے کے. یہ ساری رپورٹوں میں آپ کو بھائی دیکھیں، آپ اون بینٹ جون کو جانتے ہیں؟ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ گوگل کرنا اون بینٹ جون کون ہے. اون بینٹ جون BBC برطانیہ کے نمائندے ہیں، اخباری نمائندے ہیں، ٹی وی کے نمائندے. اون بینٹ جون دنیا کی صحافت کا، جنہوں نے 2017 میں خبر بریک کی تھی. ابھی بھی جنہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو عمران خان کے اوپر، اور جو بھی جس کا بہت زیادہ چرچا چلا، یہ وہ اون بینٹ جون ہے. وہ اون بینٹ جون کہتے ہیں بھارت متحدہ کو را کی فنڈنگ کا مقدمہ برطانیہ میں نہیں چلنے دینا چاہتا. برطانوی سینئر صحافی کا انکشاف، الطاف کے خلاف لندن میں مقدمہ چلانے میں اصل رکاوٹ بھارت ہی ہے. MI6 الطاف کو اثاثہ مانتی تھی. برطانیہ متحدہ کے وزراء کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کرتا رہا. اون بینٹ جون، مطلب جو انکشاف آج کر رہے ہیں آپ، یہ آپ جو کہتے ہیں نا میں انکشاف کر رہا ہوں، میں صرف نیریٹ کر رہا ہوں. یہ اون بینٹ جون ہے. BBC کی ویب سائٹ پہ جائیے، یہ ڈیٹ جائیے، پورا آرٹیکل ہے. یہ پاکستانی صحافی نہیں ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی آپ جو دنیا میں معلوم کر لیں. وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت متحدہ کو را کی فنڈنگ کا مقدمہ برطانیہ میں نہیں چلنے دینا چاہتا. کیونکہ جو ہے وہ جب یہ کیس چلے گا، جب یہ کراؤن پروسیکیوشن میں جب پیش ہو جائے گا نا کورٹ میں، تو برطانیہ کا لا یہ ہے کہ آپ میں XYZ کوئی بھی چلتا ہوا جائے، 10 پاؤنڈ جمع کرائے اور ساری فائلیں کاپی کرا سکتا ہے. تو جب وہ کاپی کرائیں گے اس کو، تو اس میں الطاف حسین کا لوگ مقدمہ بھول جائیں گے، اس میں سے انڈیا نکل کر آئے گا، اس میں سے ثبوت و شواہد کے ساتھ یہ نکل کر آئے گا کہ MQM جو کہ پاکستان کی ایک پارٹی ہے، وہ کب سے پیسے دے کر فنڈنگ کر کے یہاں پر دہشت گردی کرا رہی ہے. وہ یہ ہے ان ڈاکومنٹس میں سارے. اور یہ کس کی مانی ہوئی بات ہے؟ یہ الطاف حسین، احمد انور اور طارق میر کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں. اور وہاں پر کانفیشنل اسٹیٹمنٹ اقبال جرم کو الٹے لٹکا کر، پنکھے سے لٹکا کر چھتر نہیں مارتے. پیزا کھلا کر، کافی پلا کر، 3 دنوں تک الطاف حسین صاحب نے اپنی کانفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہیں کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے. جب وہ ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے وہ پیپر دے کر گئے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور ان کے سامنے جب پیپر رکھے، ہمیں کیسے پتا؟ مجھے الطاف حسین نے خود بتایا، مجھے نہیں بتایا. ہم تو اس وقت ساتھ تھے، 8 لوگوں کو بتایا، اور یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں. تو یہ وہ ثبوت و شواہد کی بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اب کہہ رہا ہوں. اصل میں یہ بات آئے گی کہ اچھا یہ بات میں آج کہہ رہا ہوں، نہیں، تو میں 15 سالوں سے، یہ تو میں 8 سالوں سے کہہ رہا ہوں. 3 مارچ 2016 سے کہہ رہا ہوں، آج 2025 ہے.
26 ہو گئی. تین مہینوں کے بعد جو ہے وہ ہمارے 10 سال پورے ہو جائیں گے. 10 سال میں 10 سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور جب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی ابھی دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں, وہ میں پھر آپ کو بتا دوں گا کہ ابھی میں دوبارہ کیوں کہہ رہا ہوں. بالکل بالکل, اس 10 سال پہ بھی سوال کروں گا, لیکن ابھی جو بات ذہن میں آئی نا آپ کی بات سے, کہ آپ نے کہا کہ 8 لوگوں کو پتہ ہے, کیا ان 8 لوگوں میں کراچی رابطہ کمیٹی کے لوگ بھی کچھ شامل تھے؟ نہیں, رابطہ کمیٹی, کراچی کے لوگ شامل تھے؟ نہیں, دیکھو رابطہ کمیٹی سے نہیں ہوتی. رابطہ کمیٹی میں تو 40 لوگ تھے. ہر کسی کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. وہاں پہ انیس ایڈوکیٹ تھے, انیس قائم خانی تھے. یہ انیس ایڈوکیٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بھی تھا وہاں پہ. بابر غوری تھے اور رحمان ملک تھے اس وقت کے وزیر داخلہ, اور انیس قائم خانی تھے, عشرت العباد تھے, ایم انور تھے, طارق میر تھے, اور وہاں سے ایک اور صاحب آئے ہوئے تھے, اس کا میں نام نہیں لیتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں تک کہ کلیئر ہو گیا نا, ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. اب سین یہ ہوا ہے کہ الطاف حسین نے وہاں سے ایک ویڈیو پیغام آتا ہے جس میں ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے عمران فاروق کا قتل کروایا. آپ نے وہاں پہ لگایا, وہاں سے باؤنس ہو کے یہاں آتی ہے بال. اور پھر ایک میں اضافہ اس میں اور کر دوں, وہ کہتے ہیں کہ جی انیس ایڈوکیٹ جو کہ آپ کی پی ایس پی میں ہی تھے پہلے, وہ کہتے ہیں کہ جی الطاف حسین کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہے کہ جو وہ الزام لگا رہے ہیں. اب مجھے یہاں تھوڑا سا یہ سمجھائیے گا کہ وہ جو کچھ نہ کچھ ہے وہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ کو کیوں نہیں دیا اور بتایا کیوں نہیں کہ جی یہ پاکستان سے کچھ لوگ تھے پی ایس پی کے, اس وقت پی ایس پی نہیں تھی, ایم کیو ایم کے, تو انہوں نے قتل کروایا. یہ کیا وجہ ہے؟ کتنی زبردست بات ہے. آپ کوئی بہت سینئر آدمی نہیں ہے, اور آپ کے ایک جو ہے وہ نوجوان ذہن میں یہ والا سوال آ رہا ہے کہ بھائی قتل کون ہوا؟ ایم کیو ایم کا کنوینر. ٹھیک ہے, رویا کون؟ ایم کیو ایم کا قائد, اس کا قائد. اور شہید انقلاب کا ٹائٹل کس نے دیا؟ قائد تحریک نے. تو لاس کس کا ہوا؟ اپیرنٹلی بقول ڈرامے بازی کے, سارے ڈرامے بازی میں ان کا لاس ہوا. تو اگر کسی کا کوئی لاس ہوگا تو وہ چاہے گا نا کہ قاتلوں کو پکڑا جائے, ریڈ ہینڈڈ پکڑا جائے, ماسٹر مائنڈ پکڑا جائے, اور اس کے پاس یہ بھی اپورچونٹی ہو کہ جہاں پر جس اس ملک میں ہو وہاں پہ قتل بھی اس ملک میں ہوا جہاں انصاف ملتا ہے. اور جو مقتول ہے یعنی کہ جو سب سے بڑا جو قائد تحریک ہے وہ بھی اسی جگہ پہ جہاں پر انصاف ملتا ہے. تو پولیس بھی سنتی ہے, عدالت بھی سنتی ہے, پیسے بھی بہت سارے ہیں, وکیل بھی کر سکتے ہیں. تو کیوں نہیں گئے 15 سالوں میں؟ آج سوشل میڈیا. اچھا یہ جو ہے بائی دا وے یہ پہلے یہ میرے بعد نہیں کیے, میرے بعد تو سناٹا ہے. ابھی کی بات کرنے کے بعد تو سناٹا ہے. ابھی تو یہ نہیں پرانا نہیں ہے, یہ میری پریس کانفرنس پہلے کا کلپ ہے, ہفتے بھر پہلے کا کلپ ہے. تو یہی تو وجہ ہے میرے پریس کانفرنس کرنے کی, یہی تو وجہ ہے پریس کانفرنس کا. نہیں الزام نہیں آیا. الزام تو یار ہم پر کون لگا سکتا ہے؟ دیکھو بھائی, اسکاٹ یارڈ کے ڈاکومنٹس موجود ہیں, پاکستانی عدالتیں موجود ہیں, برطانیہ کی عدالت موجود ہے, برطانیہ کے سوئل, کہیں ایک جگہ بھی کسی اور کا نام آیا ہو؟ یہ تو اوپن اینڈ شٹ اینڈ کلوز کیس ہے. یہ تو تم اس پاکستان کے لوگوں کی میموری اور میڈیا اور تمام لوگوں کی بڑی شارٹ ہے نا. یہ تو سب چیزیں ہیڈ لائنوں میں چل چکی ہیں. اچھا جب یہ چل رہی تھی الطاف حسین مفرور اور ماسٹر مائنڈ قرار دیے گئے نا, ٹی وی پہ چلا ہے نا سارا, تو کیوں نہیں گئے کورٹ میں؟ اچھا اس سے پہلے والی تمہاری والی بات پہ آ جاتے ہیں نا کہ بھائی جس کا کنوینر قتل ہو گیا اور وہ برطانیہ میں ہے, تو وہ جو ہے وہ عدالت کیوں نہیں گیا؟ 15 سال کے بعد اس کو خیال آ رہا ہے کہ وہ الزام ابھی بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ نام نہیں لے رہا, الزام لگا رہا ہے نا, ابھی بھی جو ہے وہ نام نہیں آ رہا ہے. یار میں بول رہا ہوں الطاف حسین نے مارا, تو بولے نا مصطفیٰ کمال نے مارا. اچھا سر, جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں لازمی سی بات ہے جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ الطاف حسین نے وہ جو کچھ نہ کچھ تھا وہ کیوں نہیں دیا, تو آپ نے یہی بات کی کہ میں جب جونیئر آدمی ہوں اور میں یہ چیز سوچ سکتا ہوں, اور ایک نوجوان ہوں, جینزی بھی یہ چیز ضرور سوالات آ رہا ہوگا, لیکن سر میں ہی جونیئر اور جینزی دونوں والا ملین ہوں, لیکن جینزی کے ذہن میں یہ سوال بھی آئے گا کہ یہی ساری چیزیں آپ کو بھی تو پتہ ہے, آپ میڈیا پر بتا رہے ہیں, آپ ہر جگہ بتا رہے ہیں کہ جی الطاف, آپ اسکاٹ لینڈ میں بتائیں گے یا ری اوپن کریں گے؟ یار اسکاٹ لینڈ تو مجھے بتا رہی ہے بھائی,
میں کیسے اسکاٹ لینڈ کو بتاؤں؟ اسکاٹ لینڈ تو دنیا کو بتا رہی ہے، اسکاٹ لینڈ بتا رہی ہے نا، یہ اسکاٹ لینڈ بتا رہی ہے نا، رپورٹ اسکاٹ لینڈ نے جمع کرائی، یہ ادر وے اراؤنڈ ہے نا، یہ ادر وے. سمجھ دیکھو بھائی، آپ صحافی ہو، آپ کسی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ پہ جاتے ہو، آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہو، اس کے بعد کورٹ چلے جاتے ہو، آپ کورٹ چلے جاتے ہو، جا کے مقدمہ لڑتے ہو. نہیں یار، یہ تو سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے یار. ابھی بھائی یعنی کہ اگر میں فرض کرو کہ میں اسکاٹ لینڈ، میں لندن نہیں جا رہا، تو الطاف حسین را کے ایجنٹ نہیں ہے، صرف یہ میں لندن نہیں جا رہا فرض کرو، تو اسکاٹ لینڈ جو الطاف حسین جو وہ انہوں نے قتل نہیں کرایا. یہ عجیب بات ہے. یعنی کہ یہ جو بھی کرتا ہے، آپ تو خیر آپ جس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، جب آپ کی آرگومنٹس ختم ہو جائے نا، تو آپ پھر یہ والے کام شروع کر دیں آپ کہ یار یہ بھائی یار میرے پاس تو لندن جا کر وکیل کرنے کے اور چیزیں کرنے کے میرے پاس تو سہولیت نہیں، اور میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو جا کے بتاؤں. اسکاٹ لینڈ یارڈ تو مجھے بتا رہی ہے سارا کچھ ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تو بتایا کہ جو افتخار کے پاس کال ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تو افتخار کو اریسٹ کیا ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تو پاکستان کے نمائندوں، پاکستان کی ایجنسیوں کو جو وہ دی ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تو آ کر یہاں پر جو ہے وہ قاتلوں سے انٹرویو کیے ہیں، ان کو ایکسس ملا ہے. یہ سب رپورٹ ہوئی ہے، یہ سب رپورٹ ہوئی ہے. اور برطانیہ کا BBC کا نمبر 1 نمائندہ وہ بتا رہا ہے کہ انڈیا نے الطاف حسین را سے پیسے لیتے تھے، را پکڑی جانے والی تھی. برطانیہ میں رہ کے برطانیہ کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ برطانیہ میں رہ کر برطانیہ کے خلاف کہہ رہا ہے بھائی MI6 کا وہ ایسٹ تھے ہیں، اس لیے جو MI6 نے جو ہے ان کا کیس رکوا دیا. یہ عجیب بات ہے. یہ سوال جو ہے وہ کسی ذی شعور آدمی کا یہ سوال ہو نہیں سکتا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جتنے جرنلسٹ جو ہے وہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، چیزیں معلوم کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، یا جتنے سیاستدان جو بات کرتے ہیں وہ سب میں جا کے کورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ورنہ اگر نہیں کریں تو ان کو یہ بات نہیں کرنی. نہیں یار، میں ایک ہمبل بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں، یہ میرے پاس معلومات ہے، میں اس کا پارٹ رہا ہوں. اور جو آپ جس کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس نے تو کیس کو ایویڈنسز دے کر کیس کو کلوز کرا کے الطاف حسین کو ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا ہے. تو اب میں اور جا کر کیا بتاؤں گا؟ بھائی یہ کیسز یہ ہے نا، یہ اس نے ڈکلیئر کی. یہ میں آپ کو دے رہا ہوں نا، یہ سارا یہ آپ کو میں دے رہا ہوں، یہ آپ کو آرام سے اس کو پڑھیں. اور اس میں جو ہے وہ اس میں میں آپ کو پیپر دیتا ہوں، اس میں پیپر دیتا ہوں جو اسٹوری ہے ڈاؤن. یہ معتبر پاکستان کے ٹاپ، نام نہیں لیتا تمہارے ابھی اس کے اوپر، پاکستان کے ٹاپ کے اخبار، ڈان، جنگ، دی نیوز، دنیا، ایکسپریس، یہ سب میں خبر ہے کہ جو فیصلہ ہے اس میں الطاف حسین ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر ہوئے ہیں، اور الطاف حسین، افتخار حسین اور ایم انور مفرور قرار دیے گئے ہیں. اس میں رپورٹ ہے کہ جو ہے وہ بھائی اس کے قاتلوں کو مارنے کے بعد یہاں پر ان کو 20 لاکھ روپے کی ڈلیوری ہوئی ہے. یہ سب چیزیں اس میں. تو میں اس کے علاوہ کیا جا کے بتاؤں گا اسکاٹ لینڈ یارڈ کو، یا کیا جا کے پروف دوں گا؟ ان کے پروف تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ عجیب سوال ہے. اب یہ سوال ضرور ہو گیا، اچھا بھائی تو یہ ہوا تو ان کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے بتایا کہ بھائی اگر وہ وہاں چلتا کیس، چونکہ قاتل یہاں پکڑے گئے، وہ فلائی کر گئے تھے، ماسٹر مائنڈ وہاں تھا، تو انہوں نے سارے ایویڈنسز یہاں شفٹ کیے پاکستان میں، جو یہاں تھے ان کو سزا ہو گئی. الطاف حسین مجھے سو کر دینا وہاں لندن میں، بجائے اس کے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو یا لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ میں جا کر جو ہے وہ ان کو ری اوپن کر دوں. تو میرے پاس تو ری اوپن کیا کروں؟ کیس تو کلوز ہے. کیس تو آپ کہہ رہے ہو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو جا کے بتاؤ. اسکاٹ لینڈ یارڈ تو دنیا کو بتا رہی ہے، اس کے پروف ہیں. لیکن اگر فرض کرو کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگ رہا ہے اور وہ لندن میں ہے، یار وہ سو کر دے نا، وہ سو چلا جائے. ارے سو کر دے یار. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ ایک اپلیکیشن لگائے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کریں. اتنی بات ہے. ان کا کنوینر، ان کے کنوینر کا مرڈر ہو گیا، جس کو انہوں نے شہید انقلاب کہا، جس کے لیے انہوں نے سارے ڈرامے کیے، جس نے 40 سال گزارے، بقول ان کا نقصان ہوا نا. تو بھائی اس میں اتنی احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو ہے وہ ایک ایپلیکیشن تو لگائیے نا. برطانیہ کی عدالتوں میں اور پولیس کے پاس ایک ایپلیکیشن لگائیے کہ نہیں بھائی
یہ جو 3 لوگ یہاں پر پکڑے گئے ہیں ان کا ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کو جو ہے اس کو گرفتار کیا جائے یا اس کو بتایا جائے. زبردست بات ہو جائے. اس میں کوئی مسئلہ ہونا چاہیے؟ بس اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے نا. جن کا لاس ہوا ہے, جن کا اپنا بندہ گیا ہے, وہ یہ 15 سالوں میں اس نے اپلیکیشن کیوں نہیں لگائی؟ ٹھیک ہے. اچھا, آپ جو یہ بات کر رہے ہیں, کیا ہم اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے اس کو ایپلیکیشن سمجھیں ٹو وزیر اعظم پاکستان, کہ یا آپ وزیر اعظم پاکستان کو بولیں گے کہ آپ کچھ کریں کہ 15 دیکھو میں نے تمہیں پہلے بتائی بات کہ یار یہ بات تم لوگوں کے لیے نہیں ہوگی. بھائی یہ بات میں 10 سالوں سے کر رہا ہوں, ابھی اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ان بچوں کو غلط ٹریک پہ ڈال رہا ہے, قوم کو. پھر اب ایک امیجن کرو کہ اس آدمی کی کتنی دیدہ دلیری ہے, کتنی جو ہے وہ بے غیرتی ہے, کہ جو قاتل بھی ہے, قتل کروانے والا بھی ہے اور گلٹی بھی ہے, 15 سالوں سے خاموش ہے, اپلیکیشن بھی نہیں لگائی, جس کو کورٹ نے ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کر کے ماسٹر مائنڈ بتا کر ایبسکونڈر مفروغ کرا دیا ہے. اس کو اتنی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ کیونکہ ہم بول نہیں رہے 15 سالوں سے, کیونکہ ہم 2 سالوں سے میں خاموش ہوں, کچھ نہیں بولا. اب اس کو اتنی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ سب کی میموری ڈیلیٹ ہو گئی ہے, سب بانج ہو گئے یہاں پہ اور لوگوں کی طرح, اور سب نے کوئی جو ہے وہ, تو آج بیٹھ کر میں قوم کو نیا لیکچر دوں تو پھر جو ہے وہ جو میں کہتا ہوں نا, جو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا, تو مجھے لگتا ہے میں اس سے موٹی گالی بکوں ذرا, اس سے بڑی والی. اب امیجن کرو, ایک ذرا سی میری فیلنگ امیجن کرو, میں وہ آدمی ہوں جس کو یہ پتا ہے کہ الطاف حسین قاتل ہے, اور ابھی میں نے 5% سے زیادہ سچ بولا نہیں ہے. اچھا, 5% سے زیادہ سچ بولا نہیں ہے. یہ تو پیپر شیپر, یہ تو سارے میں آپ کو ایویڈنسز وہ بتا رہا ہوں جو کہ ایویڈنسز جو ہے وہ ریویل ہوئے ہوئے. ایک مجھے پرسنل بھی میرے پاس ایسے, دیکھ بھائی ہم تو بلو آئیڈ بوائز تھے نا, ہم تو جو ہے وہ ہمارے درمیان تو کوئی تیسرا کوئی ہمارے پاس جو ہے کوئی 10 ہمارے وزٹ ایسے ہیں کہ جن کو نہ یہاں کو پتا نہ وہاں والوں کو پتا, رابطہ کمیٹی کو, تو ہمیں تو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں. تو ابھی بھی میں نے جو ہے وہ 5% زیادہ سچ نہیں. جس آدمی کو یہ پتا ہو کہ مارا اس نے, مروایا اس نے, اس کے خلاف کورٹ میں ثبوت و شواہد کے ساتھ کیس پروو ہو گیا, جس نے کوئی اپیل نہیں کی, جس نے کوئی اپلیکیشن نہیں لگائی, جو برطانیہ میں کبھی پولیس کے پاس نہیں گیا, جس کے پاس ساری چیزیں, اسی کو میں دیکھوں آج کہ وہ بیٹھ کر جو ہے وہ سوشل میڈیا میں بات کر رہا ہے کہ اب قاتل بتائے گا کہ قتل کس نے کیا. تو اس لیے یہ بہت کم ہے جو میں نے کیا ہے, یہ بہت کم ہے جو میں نے کیا ہے, اور میں نے اس وجہ سے یہ کیا ہے سارا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بہت ذمہ داری ہے کہ میں قوم کے نوجوانوں کو گمراہ ہونے سے بچاؤں. اس لیے ہم نے بہت مشکل سے اس قوم کے اس آدمی سے جان چھڑائی. اس لیے کہ جب تک یہ قوم اس سے اٹیچ تھی, یہ رات میں تقریر کرتا تھا اور ہم صبح جو ہے وہ ہماری, یہ تو ابھی بچے چھوٹے ہیں, ہماری نسل جو ہے صبح شرمندہ گھومتی تھی. ہمارا سارا لوگ ریکارڈ کرا وہ بھائی نے آج کچی لگا لی لگتا ہے, ہاں بھائی نے آج جو ہے وہ رو لگا لی ہے, بھائی نے آج کوئی سستی شراب پی لی ہے. ہاں وہ 6 گھنٹے جو ہے وہ گانے گاتا تھا, ڈرامے کرتا تھا, عورتوں کو بٹھا کر جو ہے بتا رہا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے. I mean, can you imagine? یہ ٹی وی پہ آن ہے. بستر پہ لیٹا ہوا بھی دکھاتے ہیں. شادی شدہ مرد اس بات سے واقف ہے اور کون سے اس کی شادی ہو چکی ہے, یہ ایک مخلوق عمل اور ملاپ کی بات. الطاف بھائی نے کیا کہا تھا؟ پاکستان مردہ باد. الطاف حسین نے صرف مردہ باد کہا تھا. ارے بھائی ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی پاکستان بنا کر, ہم مانتے ہیں, معاف کر دو. ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی, ہم ان کی اولادیں ہیں, ہم کو سزا دی جا رہی ہے پاکستان بنانے کی. ہمیں پناہ دو انڈیا والوں, پناہ دو, دروازے کھولو. اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ اس وقت چھوڑ چکے تھے یہ جو دور تھا, یہ ساری چیزیں, یا آپ وہیں تھے؟ ایک یہ بات مجھے بتائیے گا, اس وقت کیا اندر لوگ سمجھتے تھے جب یہ باتیں سن رہے ہوتے تھے آپ لوگ؟ ایک یہ چیز مجھے بتائیے گا. دوسری ایک اور یہ بھی چیز واضح کیجیے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ جی یہ 3 سال کے بچے تھے اس وقت اور ان کو پتہ نہیں تھا اور یہ تو ناسمجھ تھے جب یہ عمران فاروق کا قتل ہوا تھا.
آپ کو کب پتہ لگ گیا تھا کہ عمران فاروق کے قاتل الطاف حسین ہی ہیں, آرڈر دینے والے الطاف حسین ہی ہیں؟ 2012 میں 2012 کے اینڈ میں 2012 میں 2010 میں مرڈر ہوا, 2012 میں ہمیں کنفرم ہو گیا تھا. آپ نے بولا نہیں اس وقت؟ چھوڑ دی نا پارٹی 2012 میں, 2012 کے اینڈ میں 2013 میں چھوڑ کے چلے گئے نا, سینیٹر تھے, کیوں چھوڑ کر گئے؟ چھوڑ دی نا پارٹی. اب میں کیا بھائی, بالکل میں اتنا بڑا ترم خان نہیں تھا کہ سامنے کھڑے ہو کر بولتا کہ جو بھائی کوئی کیوں نہیں یار, تم آپ ایم کیو ایم کو جانتے ہو. یہ جو میں نے کیا نا, یہی بہت بڑا کام ہے کہ میں بھائی اس کام کو, میں سینیٹر ہوں, میں رابطہ کمیٹی کا ممبر ہوں. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں چھوڑ کے چلا گیا نا 2013 میں اپنی سینیٹر شپ. 6 سالوں کے لیے ہوتا ہے سینیٹر, لوگ 50 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. میں سینیٹر تھا, میں ایکس میئر تھا, میں ایکس آئی ٹی منسٹر تھا, میں ایکس ایم پی اے تھا, اور آگے بھی مجھے بہت کچھ ملنا تھا. اور پھر میں جو اپنی, اور اس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت ہوتی تھی. 9-0 کھلا تھا. یہ سارے جب آپ لندن مار سکتے ہیں, امیجن کرو, جب یہ لندن مروا سکتا ہے تو یہاں بھی مروا سکتا ہے لوگوں کو. تو ہمیں نہیں پتا تھی یہ بات. اس کے باوجود ہم نے رب کو بڑا مان کر اپنی عاقبت کے سوال کے جواب کے لیے میں نے جو بغاوت کی ہے, میں نے اور انیس قائم خانی نے کھول کر بغاوت کی ہے. اور ہم نے ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اتنا اس کے اوپر اپنے اوپر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد وی آر سو پراؤڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا اس کام کے لیے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. رب نے ہماری زندگی میں یہ کام کیے, بغیر مر جاتے تو بس زندگی ضائع تھی. پھر ابھی تو کوئی مرنے کا غم نہیں ہے. لیکن اب یہ جو آپ نے ابھی دکھایا ہے سارا, آپ نے مجھے پہلی والی بات پوچھی کہ میں کہا اتفاق, ایسا نہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے جب اب تک ہم تھے تو جب تک ایسی بات, لیکن اتفاق سے جتنی بھی فوٹیجز ہیں یہ سارے ہمارے چھوڑ کے جانے کے بعد ہیں, بات کے ہیں. اتفاق ہے جتنی بھی چلی ساری, یہ سب ہمارے یہ 2013 کے بعد کے ہیں. 2013 سے 2000 جب تک یہ 2016 یہ 3 سالوں کے ہیں. یہ ساری اس کی ڈیٹ نکالنا ہم, اور 2013 کے بعد کے ہیں. سر اتفاق ہے, لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہم بڑے بھائی ہمارے سامنے بھی کر رہا ہوتا ہے یہ, تو ہم بھی یہ کر رہے ہوتے سر جھکا کے بیٹھے ہوتے. اور ایسی 10 تقاریر ہیں جو ہمارے سامنے ہوئی ہیں, تو میں کیوں کہہ رہا ہوں. مجھے یاد ہے 2013 میں ٹکر پہ ہوتا تھا, ٹکر چلتا ہے نا نیچے پٹی, میٹرو 1 نیوز میں. رات کے کوئی 4:30 بج رہے تھے, اور اس وقت الطاف حسین نے کہا کہ یہ رابطہ کمیٹی کے ساتھی سن رہے ہوتے ہیں اور ٹی وی پر مجھے بلا بھرا کہا جا رہا ہوتا ہے, اور رونے لگے. اس کے بعد ایک آواز آئی مارو. اور اچھا یہ فوٹیجز کسی کے پاس نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس دور میں وہ ڈی ویز وغیرہ لے لی گئی تھی. آپ کو یاد ہے کیسٹ کا ڈی وی کا دور ہوتا تھا چھوٹی, وہ لے لی گئی تھی, اور کسی نے ہمارے پاس میٹرو 1 نیوز میں وہ سیو تھی. مجھے نہیں پتا کہاں ہے کہاں نہیں ہے, کیونکہ میں تو بہت پہلے چھوڑ چکا ہوں, لیکن وہ سارے مناظر ہم نے دیکھے تھے, سیو تھے. اس دور میں وہ سیکٹر انچارج وغیرہ چڑھ گئے تھے اسٹیج پر, آپ بھی تھے. 9-0 کا واقعہ, اسٹیج نہیں, وہ 9-0 ہے نا, وہ اسٹیج نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, مطلب وہ چڑھے تھے اور پھر انہوں نے مار کٹائی کی تھی. وہ فاروق ستار اتفاق ہے, میں ہو سکتا تھا, اتفاق ہے کہ میں گھر جا چکا تھا, اتفاق ہے کہ میں نہیں تھا. مجھے رات کے 2 بجے کسی نے فون کر کے اٹھایا کہ اٹھو جو وہ یہ ہو رہا ہے. اتفاق ہے, میں بھی ہو سکتا تھا وہاں پہ, تھا میں 9-0 سے نکل کے رہا ہے. اور یہ ہے 2013 11 مئی ہے میرا خیال ہے, یہ 11 مئی ہے, یہ 11 مئی یا 11, یہ بیسکلی یہ 2013 کے جو الیکشن ہوئے تھے نا, یہ اس کے 3 یا 4 دن کے بعد کا واقعہ ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ یہ ہمیں پتا ہے. تو لوگوں نے کپڑے پھاڑے تھے اور گریبان پکڑا تھا, دروازوں پہ لات جو ہے وہ مار رہے تھے. اس میں ان کے ہاتھوں میں یہ فاروق ستار اور واسع جلیل جو ہے وہ زیادہ اس میں وہ آئے تھے, ان کے اس کے اور نشے میں دھت تھے وہ. اور آپ کو پتا ہے کیوں تھے, کیوں تھا واقعہ, کہ پی ٹی آئی کو 2013 میں کچھ ووٹ پڑ گئے تھے. ان کی خواتین 2 جگہوں پہ دھرنے پہ بیٹھی ہوئی تھیں, ایک 3 تلوار پہ, اور ایک جو ہے وہ نازم آباد کی پاور ہاؤس چورنگی پہ. تو آپ کو یاد ہے تقریر کے ان 3 تلواروں کو تلوار بنا دو. بیسیکلی وہ اپنے کارکنوں کو چاہتے تھے کہ بھئی جا کر حملہ کر دیں ان کے اوپر, عورتوں کے اوپر, اور وہ حملہ نہیں ہو رہا تھا. اس کی فرسٹریشن تھی, وہ حملہ نہیں کروا رہے تھے, تو اس لیے اس کی فرسٹریشن تھی. یہ 2013 کی بات. جی ٹھیک ہے, فرسٹریشن سے مجھے ایک سوال یاد آیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے جینزی کی طرف چلا جاؤں. جناب اپنا نام بتائیے پہلے.
اور پھر سوال کیجیے کیا کرنا چاہتے سر میرا نام عبداللہ یوسف ہے اور میرا تعلق گلستان جوہر سے ہے. سر مجھے ایک بات یہ پوچھنی تھی آپ سے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عمران فاروق صاحب جب چلے گئے ملک چھوڑ کے کیونکہ ان کے اوپر ان کے سر کی قیمت لگا دی گئی تھی ایک, یہ اس بات سے آپ واقف ہوں گے, تو ان کی والدہ نے پاکستان کے اندر اس کیس کو چیلنج کیا تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی پارٹی اگر عمران فاروق صاحب کو اس ٹائم مظلوم مانتی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں اس چیز کے اوپر وضاحت کی مزید, یا پھر کورٹ میں کیوں ان کی والدہ کا ساتھ نہیں دیا؟ اور سر دوسرا سوال یہ کہ ان کی زوجہ عمران فاروق صاحب کی شمائلہ فاروق جو ہے ان کا نام ہے, تو وہ ان کو 2019 میں اورل کینسر ڈائگنوز ہوا. تو اس کی کیا وجہ ہے, اس کی کیا معقول وجہ ہے کہ کوئی بھی ایم کیو ایم کا کارکن یا پھر کوئی بھی ایم کیو ایم کی جماعت کا کوئی بندہ جس نے ان کی اس میں جو ہے حمایت نہیں کی یا پھر ان کو سپورٹ نہیں کیا اس مشکل کی گھڑی میں, وہ کیوں برٹش اسٹائپنڈس کے اوپر ہی جو ہے اس ٹائم تک جو ہے وہ رہتی رہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے. پہلی والی بات پہ جو سوال ہے, ڈاکٹر عمران فاروق کی جب سر کی قیمت لگی تو بیسکلی جو ہے وہ اس وقت کی ایم کیو ایم تو ہی سپورٹ کر رہی تھی ان کی والدہ کو کورٹ میں جانا. جب کورٹ میں کوئی بھی مدعی بنتا ہے تو وہ گھر کا ہی آدمی بنتا ہے, تو والدہ کا مطلب والدہ تو جسٹ شی واز آن دا فیس, پیچھے تو اس کی ساری وکالت, اس کی تمام چیزیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پارٹی ہی کر رہی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت تو آپریشن کا زمانہ تھا, تو ڈیفینیٹلی اس وقت تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہو رہی تھی اور لوگ بھی ہوتے تھے. عمران فاروق کی والدہ کی اپیل کون مانتا اس ساری چیزوں میں. لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ اپیل کرواتے ہیں تو اپیل تو خاندان کے گھر کے کسی آدمی سے ہی کرواتے ہیں, ٹھیک. تو پارٹی کا کوئی فیس کو کارکن جا کر اپیل نہیں کر سکتا, وہ تو گھر کا ہی, یہ لا کی بھی ضرورت ہے اور لیکن بیک اینڈ پہ ساری لاجسٹک پارٹی دے رہی تھی. جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ ان کو اورل کینسر ہو گیا اور ساری چیزیں, یہی تو میرا سوال ہے, یہ تو میرا سوال ہے کہ چلو بھائی ہم تو یہاں ہیں اور ہم تو لیڈر بھی نہیں ہیں, ہاں, جن کا بندہ مارا گیا, جو رو رہے تھے, جن کا کنوینر تھا, جس کے لیے 40 سال لگائے, جس نے مرنے کے بعد شہید انقلاب کہا, جو خود بھی لندن میں ہے, جس کے پاس اپنا ایک عالیشان محل ہے اور 8 مکانات ہیں, ہم جانتے ہیں 8 مکانات ہیں لندن میں, ہم جانتے ہیں, اس کی لسٹ آئی ہوئی پوری. وہ جو ہے وہ اسی شہید انقلاب جو کہ وہ فرما رہے تھے مرنے والے دن, اور جن کا کنوینر تھا, اس کے یتیم بچوں اور اس کی بیمار بیوی بیوہ کو انہوں نے کتنی دفعہ دیکھا, کتنی دفعہ ملے. اگر مل رہے ہوتے یا دیکھ رہے ہوتے تو آپ سوشل میڈیا کے تو جو ہے سارے لوگ ہو, ابھی چند دنوں پہلے ان کی ڈیتھ کے بعد جب وہ باڈی لے کر ان کا ڈرامہ کر رہے تھے تو وہ ان کے بچوں کو, شمائلہ عمران فاروق کے بچوں کو, ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے بچوں کو آواز لگا رہے ہیں کہ بیٹا دادا ابو سے آ کے مل لو. تو اگر دادا ابو پہلے اس دن سے مل رہے ہوتے تو سوشل میڈیا پہ کوئی دادا اپنے پوتوں کو آواز لگاتا ہے کہ آ کر مل لو. ان بچوں نے منع کر دیا, ملنے سے انکار کر دیا تھا. ڈیفینیٹلی وہ نہیں مل رہے تھے, اس لیے کہ ان کو پتا, ان کی ماں نے بتایا کہ ماں بھی جب کئی دفعہ 2-4 دفعہ ملی ہے, مجبوری میں ملی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ اکیلے کیسے فائٹ کرے گی, اس کو پتا ہے سب کچھ. تو یہ میں آپ کو, یہ آپ سے, یہ جو آپ کا جو سوال ہے یہی تو میرا سوال ہے کہ اگر جس کو محبت ہوگی اپنے آدمی سے, یا اس کا بندہ ہوگا, یا اس نے نہیں مارا ہوگا, تو وہ تو فیلنگ رکھے گا نا بھائی. ہم یہاں پر جو ہم سے جو ہماری جو بساط ہے وہ ہم تو کرتے ہیں یہاں پہ, جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں وہ تو وہاں تھے, وہ قائد تحریک تھے, ان کا بندہ تھا, وہی رو رہے تھے, وہی کلیم کر رہے ہیں. اور پھر جب ابھی شمائلہ فاروق مر گئیں, انتقال ہو گیا, ان کی باڈی کو یہاں لے کر آنا تھا, بچوں کے ذریعے کہیں سے پتا چلا. اب قائد تحریک جو کہ جن کے تکیے کے نیچے سے جو ہے وہ, اب کو میں الزام لگا, بھائی میں نہیں الزام لگا رہا, اسکاٹ یارڈ نے ریڈ کیا نا, وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس تو منی لانڈرنگ کا کیس تھا, تو منی لانڈرنگ کے کیس میں جو ان کے تکیے کے نیچے سے 5.5 لاکھ پاؤنڈ نکلے تھے. یہ کون سے پیسے ہیں؟ یہ وہی پیسے جو انڈیا دیتا تھا.
5.5 लाख पाउंड कैश आप लंदन में रख नहीं सकते, 50 पाउंड से ज्यादा आप कैश रख नहीं सकते। 5.5 लाख पाउंड तकिए के नीचे से निकले थे। इस पर जो है वो इससे केस शुरू हुआ था। तो जिसके पास इतने पैसे हों वो अभी शुमाइला फारूक उनकी बेवा की डेड बॉडी भेजने के लिए दुनिया में चंदे कर रहा है। कितने? $6,000, 6,000 पाउंड चाहिए थे, 25-30 लाख रुपए बनते हैं। दुनिया भर में बैठकर अपीलें कर रहा है कि जो है वो पैसे भेजो, मुझे इनकी लाश भेजनी है। नहीं देखा आप लोगों ने? सोशल मीडिया पे नहीं है ये? तो यार उसके बाद जो है वो फिर इंसान गाली न बके तो क्या करे फिर, है? उसके बाद फिर क्या करे? तो ये आपका ये सवाल है, ये तो आपका सवाल है, यही तो मैं पूछ रहा हूं कि भाई इतने सालों से वो रोजाना नजर आती ना वो, और फिर वो जो है वो खैराती मकान में क्यों थी वो? इमेजिन करो कि डॉक्टर इमरान फारूक जब मर्डर नहीं हुए थे तो एमक्यूएम के दिए हुए मकान में रह रहे थे। मर्डर होने के बाद तो वो मकान उनकी फैमिली वालों को फिक्स कर देना चाहिए था ना, उनसे खाली करवा के भेज दिया उसे, उनसे खाली करवा के भेज दिया उसे, और इनको शिफ्ट कर, इनको फिर वहां पे जो चूंकि वेलफेयर स्टेट है तो वहां पर जो है वो बेवाओं को और बेसहारा लोगों को रियासत जो है वो खैरात में मकान देती है, रखती है, उसमें रह रहे थे ये। जी ठीक है। अच्छा, ये जैसे इसने सवाल किया ना, कंफ्यूजन एमक्यूएम की सियासत में मुझे ऐसा लगता है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कोई कंफ्यूजन मैं बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ। अभी मैं अनीस एडवोकेट का लियाकताबाद का एक जलसा देख रहा था 2017 का, PSP। उसमें वो कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन दरिंदा भी कहते हैं, जानवर भी कहते हैं, अजीम अहमद तारिक का कातिल भी कहते हैं। लेकिन आज वो बातें जो आप कह रहे हैं, आज वो कहते हैं मुस्तफा कमाल झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आप इससे पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी और ये जितने एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग हैं उनको आप कह रहे थे कि यार ये सारे रॉ के एजेंट हैं, लेकिन आज आप उनके साथ हैं। मुझे नहीं पता अब वो रॉ के एजेंट हैं कि नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन है कि जो वो अनीस एडवोकेट हैं, कभी वो हाँ कहते हैं कभी ना कहते हैं, आप पहले रॉ के एजेंट कहते हैं, फिर उसके बाद एमक्यूएम के साथ अभी जम भी। अब मुझे नहीं पता इस वक्त, मैं ये सवाल भी करूंगा कि इस वक्त एमक्यूएम आपके साथ कितना खड़ी है, ये जरा क्लियर कीजिए। देखियो, आप इन दो चीजों को गलत मिला रहे हो। गलत कैसे मिला रहे हो? अगर मुस्तफा कमाल आज अल्ताफ हुसैन की तारीफ करने लगे तो आपको ये सवाल बनता है, मुस्तफा कमाल तो एमक्यूएम में जाने से पहले भी ये वाली बात कर रहा था और आज एमक्यूएम में जाने के बाद भी ये वाली बात कर रहा है। आप जो खालिद मकबूल के हवाले से जो मुझसे बात कर रहे हो, मैंने तो इसके अलावा भी बातें की हैं, लेकिन क्या मैंने जो है वो खालिद मकबूल को जो है वो कहा कि ये कत्ल करवाता है, या इसने जो इमरान फारूक को जो है वो कत्ल करवा दिया? और क्या मैंने अपनी उस रॉ वाली बात को आकर डिफेंड किया? फिर उसके बाद खामोशी हूं ना, खामोशी हूं ना मैं। तो ये दो बात बनती नहीं है। अनीस एडवोकेट की जो आप बात कर रहे हो, उसको तो कोई 2 पैक पिला दे रात में, तो जो बुलवा दो उससे, फिर आप जो 2 पैक पिला दे। आजकल तो बहुत डेस्परेट है, उसको इज्जत रासी नहीं है, उसके सिर्फ अपने ही बयानात जाकर उसको सिर्फ चलवा दो ना, तो अगर उसको जरा भी शर्म है तो उसको डूब मरने का मुकाम है उसके लिए, उसके अपने बयानात। तो वो उसको तो रात में जो रात में ले जाएगा 2 पैक पिला देगा, आप उसको जो है वो उसमें उसके बाद जो बुलवा लो। तो मुझे पता है आजकल कौन उसको पैक पिला रहा है, मुझे पता है कौन है। और वो मुझे बताया, उसने मुझे पता चला कि वो कहता है कि मेरे पास वो डायरी वाली बात जो है मुस्तफा कमाल गलत कहता है, डायरी मेरे पास है। मैं आपके जरिए रियासत पाकिस्तान के इदारों को कहना चाहता हूं कि ये बहुत सेंसिटिव और बहुत अहम बात है। अनीस एडवोकेट ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास डॉक्टर इमरान फारूक की डायरी है, जिसमें डेफिनेटली डॉक्टर इमरान फारूक की डायरी का मतलब है कि जो रॉ से जितनी भी मीटिंगें हुई हैं वो सारी मीटिंगें डॉक्टर साहब मिनट्स करते थे, और जहां जहां दहशतगर्दी होती थी, जहां जहां टेररिज्म होता था, जो फंड आता था, जो लोग जो कैंप थे सारे, वो सब उस डायरी में होगी। पहली फुर्सत में अनीस एडवोकेट को पहली फुर्सत में हिफाजती तहवील में लिया जाए, उसकी जान को खतरा हो सकता है, रॉ उसको मार सकती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां पहली फुर्सत में इतने अहम आदमी को, जिसके पास इमरान फारूक की डायरी है, जिससे ISI को, एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की एजेंसियों को ये पता चलेगा कि रॉ क्या क्या करवाती रही है, कोई उसको जो है वो उसको नुकसान ना पहुंचाए। पहली फुर्सत में इस डायरी के साथ
انیس ایڈوکیٹ کو سیکیور کر کے حفاظتی تحویل میں لینے کی ضرورت ہے. یہ تو میں آپ کے ذریعے جو ہے وہ ریاست پاکستان سے گزارش کروں گا کہ اس کو اور اس کی ڈائری کو سیکیور کریں, کیونکہ اب تو سب کچھ اس ڈائری میں ہوگا سارا. تو یہ میری جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کو نہیں ملی وہ ڈائری, وہ تو کہہ رہا ہے نا اس کے پاس ہے, تو اس کو پہلی فرصت میں اس کو اریسٹ کرنا چاہیے. اریسٹ سے مراد حفاظتی تحویل میں لے کر اس کی حفاظت کریں, کیونکہ اب تو جو ہے وہ جو اس ڈائری میں جتنا ایکسپلوزیو ہوگا تو وہ تو دشمن رو کے تو یہاں ایجنٹ چل رہے ہیں ابھی بھی, وہ کسی سے بھی کام لگوا دیں تو اس کی تو جان کو بہت خطرہ ہے. چھوڑ کیوں گئے تھے وہ پی ایس پی انیس ایڈوکیٹ؟ ہم الیکشن ہار گئے تھے جی, شکر ہے کہ ہم الیکشن ہار گئے, اللہ کا شکر ہے ہم 2018 کے الیکشن ہار گئے, اللہ کا شکر ہے. امیجن کرو اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے. جینزی کا سوال لے لیں گا. حسان صدیقی نام ہے میرا. سر میرا سوال یہ ہے کہ ریسنٹلی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اس الطاف حسین بغیرت آدمی کو اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ 10 منٹ کی کال پر 5 لوگ نکال لیتا تھا. پھر آپ نے ایک اور گندی گالی دی, پھر آپ نے فرمایا کہ عمران فاروق کو قتل کر کے الطاف حسین کی سالگرہ پر اسے تحفہ دیا گیا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ سر ایک ہیلتھ منسٹر کو جو کہ اتنی رسپیکٹڈ سیٹ پر بیٹھا ہے اس کو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر یا ٹی وی چینل پر آ کر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا یہ مناسب بات ہے؟ یا پھر چلے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے واقعی الطاف حسین صاحب نے عمران فاروق کو قتل کروایا, تو چلیں فرض کریں ہم مان لیتے ہیں. پھر سوال یہ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کو ہم کیا سمجھیں کہ یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ جو تھی یہ صرف اپنے ورکرز کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا پھر لیڈرز کو خوش کرنے کے لیے تھا, یا پھر ہم اس کو ایک کور سمجھیں کیونکہ آپ الطاف حسین صاحب کے دور میں ان کے سسٹم کے بینیفیشری بھی رہ چکے ہیں اور ان کے جو ہے نا قریبی تعلق بھی رہ چکے ہیں. ان ساری باتوں پہ جو تم مجھ سے سوال کر رہے ہو, فرض کر لو کہ سارے جو تم جس اینگل سے سوال کر رہے ہو یہ میں مان لیتا ہوں کہ جی میں گناہ گار ہوں, مان لی بات, ٹھیک, اس کا جواب تو دے دیتے ہیں, مان لیتا ہوں فرض کرو کہ میں گناہ گار ہوں. جتنے بھی تم جو ہے وہ میری گالی کا الزام, میرے ایکشن کا الزام, میرے ساتھ رہنے کا الزام, ان ساری بات کے بعد یہ تو ہو گئی بات تھا میرا عمل. اس کا مطلب ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ مصطفیٰ کمال صاحب ہاں وہ قاتل ہے لیکن آپ اس کے ساتھ تھے. مصطفیٰ کمال صاحب ہاں اس نے عمران فاروق کو مارا, آپ جو ہے وہ آپ نے لہجہ غلط استعمال کیا. مصطفیٰ کمال صاحب ہاں وہ رو کا ایجنٹ ہے لیکن آپ کو جو ہے وہ ٹی وی پہ یہ والی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ کہہ رہے ہو نا تم, نہیں, مقصد نہیں, سیدھی بات کرو, مقصد نہیں, یہی تو مسئلہ ہے سارا. میں سر اتنا کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے لاکھ اختلاف ہیں, وہ قاتل بھی ہیں اور آپ جو ہے نا ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جینزیز جس طرح سے آپ کو فالو کرتی ہے, میں خود بھی آپ کی اسپیچز سنتا ہوں, تو میرے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا کہ میں جس کو ایک اچھا سمجھ رہا ہوں, جس کو میں رسپیکٹ دے رہا ہوں, وہ سامنے سے گالی دے رہا ہے. بس اب اس میں یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا بیٹا, وہ بات وہ کرتے ہیں کہ جو اس دنیا کے منافق لوگ ہیں ان کا اپنا نہیں مرا نا کوئی, میرا بھی نہیں مرا ہے کوئی, لیکن میرے پاس ضمیر ہے. تم سینیٹر نہیں تھے, سینیٹر 50 کروڑ میں بنتا ہے, میں سینیٹر تھا. تم آئی ٹی وزیر نہیں تھے, میں آئی ٹی وزیر تھا اسی الطاف حسین کا. تم میئر نہیں تھے, میں میئر تھا. تمہیں الطاف حسین کی ٹیموں کا پتہ ہی نہیں ہے, مجھے ایک ایک بات پتہ ہے. پھر میں یہ بات کر رہا ہوں, تو یہی تو سارا آج الطاف حسین مر جائے تو تمہیں یہاں پر جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کی آواز تو نظر ہی نہیں آئے گی. اتنے بڑے بڑے چیمپئن ملیں گے تمہیں اس کو جو ہے قاتل کہنے والے, تو وہ چیمپئن جو ہے نا وہ چیمپئن مرنے کے بعد ہوں گے. میں جو ہے وہ آج جو بات کر رہا ہوں, میں آج اس کے یہی امتحان, اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو اس لیے نہیں مارتا جلدی کہ اگر وہ مار دے تو پھر امتحان کیسا. اسی لیے اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے اس کو یہ دکھانے کے لیے, دیکھو غلط آدمی مرتے ہی نہیں ہے دنیا میں, یہ میرا تو بلیو ہے. اور الطاف حسین جیسے لوگ تو مرتے ہی نہیں ہیں, وہ تو بالکل اپنی رسوائی دیکھ کر مرے. لیکن کہ یہ میرا بھی امتحان ہے, تمہارا بھی امتحان ہے. تم جو ہے وہ ساری باتوں میں تم نے ٹھیپیاں لگا رکھی ہیں کان میں. تم اسکاٹ لینڈ یارڈ کا فیصلہ دیکھ رہے ہو, تم کہہ رہے ہو نہیں مجھے یقین نہیں ہے. تم اوون بینٹ جان کا جو ہے وہ آرٹیکل دیکھ رہے ہو, تمہیں کہہ رہے ہو فیصلہ نہیں. تم پاکستان کی عدالتوں کا فیصلہ دیکھ رہے ہو, تمہیں کہہ رہے ہو. ابے تم یہ دیکھ رہے ہو جو وہ کہہ رہا ہے خود کہ انڈیا والوں, نریندر مودی میرے لیے دروازے کھولو. ابے تمہیں اس وقت کیوں خیال نہیں آیا, تمہیں تمہارے بڑوں کو جب وہ بیٹھ کر اوپر جو ہے وہ تمہیں وہ کرنا سکھا رہا ہے,
सुनो 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 ना, आप सुनो भी तो, तुम्हारी कितनी आराम से मैंने बात सुनी है। सुनो सुनो, ये हिम्मत पैदा करो जवाब सुनने की। वो जो है वो अभी 5 मिनट, तो जिसको मुस्तफा कमाल ने क्या कहा है, तुमने इतनी बड़ी गाली बता दी उसको, यही बोला नहीं है, और बंद करो ये बोला है ना, और क्या कहे? अबे तो इस बोला, अच्छा तुम मुझे बता दो क्या बोले, वो बोल देते हैं, अगली दफा वो बोल देंगे। और मैं आज वफाकी वजीर हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है ये फड्डे लेने के यार, मुझे तो चिल करना चाहिए। तुमने देखा किसी पाकिस्तान में वफाकी वजीर को? मैं इस वक्त वफाकी वजीर हूं यार, मुझे क्या जरूरत पड़ी है ये काम करने की? अगर ये मैं भी चिल करूं, नहीं यार, अगर वफाकी वजारत के लिए मैंने अल्ताफ हुसैन को नहीं छोड़ा था, उसने मुझे वफाकी वजीर बनाया हुआ था यार, उससे बड़ा बनाया हुआ था, उससे बड़ी बड़ी पोस्टें दी हुई थी। तो ये जो है ना, ये बात आ गया ना तुम उस वाली बात पे, तुम और जैसे भाई, या तो देखो भाई मुस्तफा कमाल, ये तो सवाल है भी यार, पहले तो ये एग्री करो कि अल्ताफ हुसैन कातिल है नहीं कातिल है। अगर तुम उसको कातिल नहीं कहते तो अगली बात ही नहीं होती, तुम कह रहे हो नहीं कातिल नहीं है, तो वो खत्म हो गई बात। फिर मुझ पर इल्जाम कैसा? फिर मुझ पर तुम कहोगे अल्ताफ हुसैन रहो, तुम कातिल उसको कहो नहीं है, मैं तुम्हें प्रूफ कर रहा हूं, मैं तुम्हें प्रूफ कर रहा हूं, अदालत फैसला दे रही है, रॉ फैसला दे रही है, वो खुद बोल रहा है, तुम्हें सारे एविडेंसेस दे रहा हूं सामने। 15 सालों से वो लंदन में है, उसने एप्लीकेशन नहीं लगाई, कातिल क्यों नहीं है? मैं बोल रहा हूं कि यार हमारे सामने बैठकर जो है बात की है, वो जो है वो रॉ का एजेंट है, वो खुद कह रहा है मैं रॉ का एजेंट हूं, इंडिया से मेरा ताल्लुक है। अच्छा वो नहीं कह रहा कि जो वो सारे एविडेंसेस कह रहे हैं। तो अगर तुम इन दोनों बातों को नहीं फिर उसके बाद मेरे लहजे की बात आती है। तो जिसका कोई घर में मरे ना, और घर वाले इतने मजबूर हों कि वो कातिल का नाम नहीं ले सके, फिर एक दिन जो है वो कातिल ही बैठकर ये बताए उन घर वालों को कि मैं बताता हूं जो वो कातिल कौन है, मैं बताता हूं कातिल कौन है। तो अगर तो तुम में जरा बराबर भी जिसमें भी जो है वो हलाल खून है ना, वो अपने घर से ये करवाए, उसको जरा सी फीलिंग हो, और उसके बाद वो चुप रहकर दिखाए, उसके बाद वो गाली ना बक के दिखाए कि 15 सालों में जो बंदा कातिल है हमारे सामने, प्रूवन कातिल है, 15 सालों से खामोश है, किसी एक इल्जाम लगने का उसने जवाब नहीं दिया, अपील में नहीं गया, हाँ, और आज वो बैठ के सोशल मीडिया पे बता रहे हैं मेरी जनरेशन को कि मैं बताऊंगा कातिल कौन है। ये जरा पॉलिटिकल एंगल से जवाब दीजिएगा मुझे कि क्या आपने एक इररेलेवेंट शख्स को ये बात करके इतनी हाई रेलेवेंट कर दिया? हाँ, यार देखो इस जेंजी में देखो अच्छा नहीं देखो यार, नहीं पता था, नहीं पता थी बिल्कुल। देखो सब, अभी मैं क्यों कह रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन ने 15 साल से जो है वो इमरान फारूक के कत्ल के लिए अपील क्यों नहीं की, कत्ल के मास्टरमाइंड के लिए? कह रहा हूं मैं, नहीं कह रहा हूं ये बात, हाँ? तो दैट मीन्स कि जी वो ही हिमसेल्फ इज अ गिल्टी। आज मैं इसकी बात पर खामोश हूं, मेरी कोई आवाज नहीं आ रही है। फर्ज करो 4 साल बाद तुम इस क्लिप को निकालो हैं और कहो मुस्तफा भाई क्या बात कर रहे हो यार आप, 4 साल पहले उसने जब ये वाली बात की तो आप कहां थे? क्या जवाब होगा मेरा, मुझे बताओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ चीजों पे स्टैंड उसी वक्त, आपको रिकॉर्ड पे चीजों को दुरुस्त करना होता है, वरना आप ही मुझसे 4 साल बाद इसके आज का क्लिप निकाल के कहोगे भैया 4 साल बाद, 4 साल में क्या भंग पी के सो रहे थे? आपने उस वक्त क्यों नहीं बात की? जिस तरह आज मैं कह रहा हूं ना तुमसे कि भाई इसने 15 सालों से स्कॉटलैंड यार्ड में लेटर क्यों नहीं लगाया, अपील क्यों नहीं की, कोर्ट में अपील क्यों नहीं की? आप अरे इसी तरह से आप जो मुझसे 4 सालों के बाद, 5 सालों के बाद आप मुझे कहोगे उस वक्त अल्ताफ हुसैन ने बात की। मैं ये देखकर नहीं कह रहा कि किस पे इस पे असर हो रही है बात, किस पे नहीं हो रही। यार एक आदमी मेरे जीते जी गलत बात कर रहा है, कातिल है वो, और ये कोई सियासत की बात भी नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैंने इस कौम को कहां से निकाला है, गड़े से। इस कौम का ये हशर था, इस शहर का ये हशर था कि शहर में कोई भी वारदात हो, FIR MQM के कारकुन की कटती थी। कोई भी मरे, उसको मारने वाले का नाम MQM के यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज का नाम आता था वहां पे। आज भी लोग मर रहे हैं वारदात, आज जो है वो कोई MQM के लड़के की FIR नहीं काट रहे,
15,000 لڑکا MQM کا اپنے گھروں پہ نہیں سو سکتا تھا اس الطاف حسین کو ہوتے ہوئے. 8,836 ماؤں کے بیٹے لاپتہ بازیاب ہو کر گئے ان کے گھروں میں. آج وہ اپنے گھر میں سوتے ہیں, گھر سے اٹھتے ہیں. یہ پچھلے 8 سالوں کی بات کر رہا ہوں. ہزاروں لڑکے جیل میں تھے, روزانہ جا رہے تھے. آج جو ہے وہ 1 درجن بھی لڑکا نہیں رہ گیا جیل میں. تو آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہاں پر جو, تو میں نے وہاں سے اس قوم کو نکالا ہے باہر, اس مہاجر قوم کو میں نے وہاں سے باہر نکالا ہے. یہ آدمی پھر ادھر لے کر تمہیں اس کی ایک دن میں 22 لوگ مرتے تھے شہر میں, ایک دن میں 22 لوگ مرتے تھے شہر میں. اور لوگ شام میں سکور پوچھتے تھے کرکٹ کے میچ کی طرح کہ آج کا سکور کیا ہے. وہ سکور مرنے والوں کا پوچھتے تھے. بھائی شودا قبرستان میں گورکن ایک قبر نہیں کھودتا تھا, ایک لاش تھی 3 اور ایکسٹرا کھود کر رکھتا تھا کہ جلدی آنے والی ہے. آج شودا قبرستان میں تالے پڑے ہوئے ہیں. آخری لاش ہی کسی کو یاد نہیں کب گئی ہے وہاں پہ. شودا قبرستان میں باہر لگی ہوئی تھی. یار یہ چھوٹی باتیں ہیں اس شہر میں. ہم پاگل ہو گئے کہ ہم الطاف حسین کو چھوڑ کر, اس کی سینیٹرشپ کو چھوڑ کر, پتا ہے کہ یہ بولنے پہ مار دے گا, اس کو مرنے چلے آئے. ہم فالتو لوگ ہیں کوئی؟ نہیں یار, ایسا نہیں ہے. اس کو بھائی اسی لہجے میں بات ہوگی. جب آپ بات کرو گے, جب آپ قاتل کی بات کرو گے, جب آپ فراڈ کی بات کرو گے, تو یار میں ایکٹر نہیں ہوں بھائی, میں منافق نہیں ہوں. مجھے جو ہے وہ میرے اندر میں منافق ہوں تو بڑی تمہیں سویٹ ٹاک کروں اور چیزیں. تو اگر میں منافق ہوتا تو الطاف حسین کو نہیں چھوڑتا. اس نے مجھے میرا کیا بگاڑا تھا؟ جی بھائی کرتا رہا. کیا اس کے بعد آج تک لوگ جی بھائی کر نہیں رہے؟ اب ان کا چولہا جلتا تھا, اس سے ان کا چولہا جلتا تھا. یہ 2 ٹکے کے لوگ. جی بھائی والی بات بولیے نا آپ نے, یہ اس پر میرا ایک بڑا زبردست سوال آ رہا ہے, لیکن پہلے جینزی کی طرف جاتے ہیں پھر جی بھائی پہ آتے ہیں. میں جینزی تو نہیں ہوں, میں اس دور کا ہوں. میں اس دور کا ہوں جب میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور جامعہ سر سید کا پڑھا ہوں تو آپ بہتر سمجھتے ہوں گے. وہ دور بھی ہم نے دیکھا جب لڑکے کالر تک بٹن لگا کے MQM کے یونٹ آفس میں جاتے تھے اور واپسی میں ان کو تو بٹن ہی غائب ہو جاتے تھے, کبھی لگتے ہی نہیں تھے, آستینیں چڑھ جاتی تھی جیسے ابھی میری چڑھی ہوئی. سوال میرا یہ سر, یہ بہت بڑی باتیں ہو رہی ہیں, لندن میں کیا ہوا, کس نے کیا کیا. میں اس کراچی شہر کا ایک شہری ہوں, مہاجروں کو ریپرزینٹ کرتی ہے MQM, اور میرے لیے کوئی سہولیات نہیں ہے. میں ٹوٹی سڑکوں پہ سفر کر رہا ہوں, میرے علاقے کے گڈھے کھدے پڑے ہوئے, صحیح ہے. یہ ساری چیزیں اس دور میں نہیں ہوتی تھی. راتوں رات جو ہے وہ روڈوں پہ پیوند کاری ہو جاتی تھی, کلر ہو جاتے تھے. اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ ایک عام آدمی کی سنوائی ہے ہی نہیں, جبکہ اس دور میں تھی. اور MQM کا آگے کا کیا پلان ہے کہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے, ہر کوئی ہمیں ٹپلی مار کے جاتا رہے گا؟ کس دور کی بات کرو؟ سڑکیں بن جاتی تھیں, یہ بولو نا پھر. ہاں یہ بولو. آج یہ ساری ٹوٹی ہوئی سڑکیں, گٹر کھلے ہوئے گٹر, اور یہ شہر کی تباہی, یہ جس دن شہر میں ہمارے ہاتھ میں آیا یہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے 52 مہینے ملے, 1560 دن ملے, 268 چھٹیاں تھیں اس 1560 دنوں میں. ٹوٹل دن ملے مجھے 1292. ان 1292 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 2160 نئے پروجیکٹ بنوائے. آپ کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے جب آپ آئے تھے 2016 میں, جو آپ نے پریس کانفرنس, جو پہلی پریس کانفرنس, کہاں لے آیا یہ آدمی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گیا پھر وہ آدمی جو یہ سب بناتا تھا؟ وہ آ سکتا ہے دوبارہ اختیار میں, اقتدار میں؟ کیوں نہیں؟ اگر یہ ہوپ نہیں ہوتی, یہ جو سوال کریں نا بھائی بھی جو سوال کریں, آپ جو سوال کریں, ہم یہاں کیوں موجود ہیں, میں کیوں نظر آ رہا ہوں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وزارت کے لیے یہ آبجیکٹو ہے, یا ہمارے پاس دنیا میں جانے کی کوئی جگہ نہیں؟ میں نے 3 سال MQM چھوڑ کر اپنی لائف کی سب سے زبردست زندگی گزاری ہے. میں بھی تنخواہ آپ کو بتاؤں تو میرے اس کی 5 سال کی تنخواہ جو ہے وہ میرے جو ہے وہ 3 مہینے کی تنخواہ ہے. ہاں, تو یہ جو آج ہم نظر آ رہے ہیں, یہ دیکھو ایک اسٹرگل ہے. ہم اس کو جو ہے وہ آنکھ بند کر کے بٹن سوئچ آن, یہ اسٹرگل ہے جو الطاف حسین جہاں ہمیں لے کر گیا, جس جگہ لے کر گیا, اس جگہ کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کو یہ سرجری کرنی ہی پڑتی. جب یہ ہو رہا تھا, جب یہ ساری چیزیں ہیں, تو اس وقت میری قوم کے 22 لوگ مرتے تھے اس شہر میں, میری قوم کے نوجوان لاپتہ ہوتے تھے اس شہر میں, میری قوم کے لڑکے جو ہے وہ جیلوں میں جاتے تھے, اور
کوئی بھی واردات ہوتی تھی ٹی وی 6 گھنٹے سارے چینل بیٹھ کر پورے پاکستان سے ایک زبان ہو کر کہتے تھے کہ ایم کیو ایم نے مار. ہمارے اوپر ٹارگٹ کلنگ کا دھبا لگا ہوا تھا, ہمارے اوپر راک ایجنٹ ہونے کا دھبا لگا, یہ ساری بات تھی نا. آج چیئر خراب ہے, ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے, پانی نہیں آ رہا, گٹر کھلے ہوئے, لیکن آج کسی ماں کا جوان بچہ کسی طرف سے آئی ہوئی گولی لگ کر شودا قبرستان نہیں جا رہا. یہ شہر میں بنا سکتا ہوں, اگلے دن سے بننا شروع ہو جائے جس دن ہاتھ میں آئے گا, لیکن کسی ماں کا مرا ہوا بیٹا جو ہے وہ پوری پاور لے کے بھی جو ہے تم واپس نہیں لا سکتے. تو دیکھو جب آپ کوئی جب مریض کا علاج کرتے ہیں, سرجری کرتے ہیں, تو اس کو چیرا لگانا پڑتا ہے, آپ کو اس کو ٹانکے لگانے پڑتے ہیں, اس کو سینا پڑتا ہے, اس کو تکلیف دینی پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کے اندر سے ٹیومر نکال کر آپ کو اس کو صحت مند کرنا ہوتا ہے. تو ابھی جس پوزیشن سے میں اور تم گزر رہے ہیں اس کراچی میں, ہماری سرجری ہوئی ہے یار, ابھی ہم صحت مند نہیں ہیں, ابھی ہم آئی سی یو میں, بٹ ہم نے یہ ٹیومر نکال دیا ہے. اگر ہم جو ہے وہ سروائیو کر گئے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے اپنے پیروں پہ, ایک ٹائم آ جائے گا. دیکھو لوکل گورنمنٹ میرے پاس نہیں ہے, ابھی پروونشل گورنمنٹ میرے پاس نہیں ہے ابھی ہمارے پاس. تو جو کام ہوا تھا جس زمانے کی بات کر رہے, اس زمانے میں آپ کے پاس اتھارٹی تھی نا, ایز اے میئر کام ہوا تھا نا, ایز اے سٹی گورنمنٹ کام ہوا تھا نا. وہ سٹی گورنمنٹ ہمیں ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہمیں بوائیکاٹ کرنا پڑا, اس ایم کیو ایم کو بوائیکاٹ کرنا پڑا. جس دن سٹی گورنمنٹ آ جائے گی اور کوئی ٹھیک آدمی آ جائے گا, شہر دوبارہ بننا شروع ہو جائے گا. ایک چھوٹا سوال یہ کہ جیسے آپ نے کہا ابھی پروونشل یا لوکل گورنمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے, تو ایم کیو ایم پاکستان ایک بڑی جماعت ہے, کیا وہ خود ساختہ طور پہ شہر کی بہتری کے لیے اب کوئی کیمپین شروع کرے گی یا بس انتظار ہی کرے گی؟ دیکھو خود ساختہ طور پہ روڈ نہیں بنا سکتے دوست, خود ساختہ طور پر پانی نہیں دے سکتے, خود ساختہ طور پر سیوریج کا نظام نہیں چلا سکتے, خود ساختہ طور پر کچرا اٹھانے کا کام کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے. جس زمانے میں ایم کیو ایم نے ہفتہ صفائی بھی بنائی تھی تو سٹی گورنمنٹ کی گاڑیوں کو لے کر بنائی تھی. 12,000 ٹن گاربیج پروڈیوس ہوتا ہے, صرف کچرے کی بات کر لو, اور وہ 2 جگہوں پہ جاتا ہے. 6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, گوون پاس ایک جگہ ہے اور ایک جو ہے وہ لینڈ فل سائٹ دوسری ہے, وہاں پر 6 گھنٹے لگتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ کس پرائیویٹ این جی او میں یا سیاسی پارٹی میں یہ سکت ہے کہ وہ شہر کا سارا کچرا روزانہ اٹھائے اور جا کر جو ہے وہ لینڈ فل سائٹ پہ بھیجے؟ مجھے بتاؤ, ہسپتالوں میں دوا کوئی دے سکتے ہیں, سارے پانی دے سکتے ہیں؟ نہیں. ایسا لائٹ دے سکتے ہیں, بجلی دے سکتے ہیں؟ تو نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں آج تک کہیں نہیں ہوا. ہم سے زیادہ بڑی این جی اوز موجود ہیں, انہوں نے وہ شہر کی ذمہ داری نہیں لے لیتے, وہ انفراسٹرکچر کی ذمہ داری نہیں لے لیتے, وہ پانی سیوریج کی ذمہ داری نہیں لے لیتے. اس کو سرکار نہیں کرنا ہوتا ہے. آپ سمبولکلی کوئی ایک گلی کر لو گے 4, اور وہ بھی کب تک؟ 1 ہفتے کی کیمپین چلاؤ گے, 2 ہفتے کی چلاؤ گے؟ یہاں تو بھائی سال کے 12 مہینوں کا مسئلہ ہے نا, سال کا مسئلہ ہے. تو نہیں, یہ نہیں, آپ کو حکومت ہی لینا ہوتا ہے, آپ کو حکومت ہی لینا پڑے گا, اور آپ کو اسی جگہ کو پکڑنا پڑے گی. بات سٹی گورنمنٹ ہمارے پاس آج بھی آ سکتی ہے. ہم نے بوائیکاٹ کیا تھا, ہم بوائیکاٹ نہیں کریں گے. 1 سال رہ گیا سٹی گورنمنٹ میں, ہم بوائیکاٹ نہیں کریں گے اگلے الیکشن کا انشاءاللہ تعالی. ایم کیو ایم بڑھ گئی ہے, اب نہیں آتی ایم کیو ایم. عمران فاروق کے کیس میں ایم کیو ایم پاکستان خاموش ہے, آپ بات کر رہے ہیں صرف. کیا واپس پی ایس پی بحال ہونے جا رہی ہے؟ آپ کا ایم کیو ایم پاکستان کا ہی ارادہ ہے یا ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سنبھالنے کا آگے ارادہ ہے, انہی لوگوں کے ساتھ چلنے کا ارادہ ہے؟ سین ہے کیا, ایکچوئل فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے, آپ کا یہ تجزیہ, جو لوگ بھی بات کر رہے ہیں, جو سوال کر رہے ہیں, وہ غلط سوال کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال ہی ایم کیو ایم ہے اور ایم کیو ایم ہی مصطفیٰ کمال ہے. میں ایم کیو ایم ہوں, میں تو پی ایس پی نہیں ہوں. پی ایس پی تو ختم ہو گئی, بند ہو گئی پی ایس پی. there is no existence of پی ایس پی. میں ایم کیو ایم کا سینٹرل کیبنٹ کا میں ممبر ہوں. سینٹرل کیبنٹ 11 لوگ ہیں, وہ تو ہمارے یہاں چیئرمین کے بعد کسی کے بعد عہدہ ہی نہیں ہے, انہوں نے ابھی تک نہیں دیا کسی کو. تو چیئرمین کے بعد ایک چیئرمین ہے, بقیہ 11 لوگ ہیں سارے ملا کر, چیئرمین کو ملا کر, اور 11 لوگوں نے مل کر چیئرمین بنایا. تو میں تو ایم کیو ایم ہوں بھائی. یہ جو سوال ہے, یہ سوال کہاں سے رہا ہے کہ جو وہ ایم کیو ایم کوئی اور ہے, مصطفیٰ کمال کوئی اور ہے؟ اور میں نے کو پی ٹی آئی کے دفتر میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے؟ کہاں کی ہے پریس کانفرنس؟ تو اگر میں ایم کیو ایم کا نہیں ہوں اور اس ایم کیو ایم کا اور اس پریس کانفرنس کا دعوت نامہ کہاں سے جاری ہوا؟ ایم کیو ایم مرکز سے.
تو اور کیا کروں, اور کیا کرو. اور کچھ لوگ بولتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بولتے. اگر جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس ساری باتوں کے اوپر اس کو کسی کو کنفیوژن ہے تو آ کر کہہ دیں کہ ایم کیو ایم سے کہ بھئی قاتل الطاف حسین نہیں ہے ڈاکٹر عمران فاروق کے, اور عمران فاروق اور الطاف حسین راک ایجنٹ نہیں ہے. پریس کانفرنس کرنے میں ٹائم لگتا ہے, آگے کہہ دیں آ کے کی کسی نے یہ والی بات. میں نے ابھی آپ کو اور کرایا تھا ایک جی بھائی والے, اور سنو, اور ایک سیکنڈ, اور دوسری یہ بات کہ یہ بات بالکل بھائی آپ ایم کیو ایم میں 2 لوگوں کو جانتے ہو, 3 لوگوں کو جانتے ہو. وہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے سارے, ایک تو سارے ایم کیو ایم ہیں اور میں بھی ایم کیو ایم ہوں, لیکن اگر آپ بعد میں آنے والوں کو, پی ایس پی سے آنے والوں کو الگ سمجھ رہے ہو اور پہلے وہ, تو اس میں جو پہلے والے ایم کیو ایم کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے والی ایم کیو ایم آپ جانتے نہیں ہیں انہیں. آپ 4 چہروں سے زیادہ لوگ کس کو جانتے ہیں؟ تو یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے نا کہ بھائی اگر جو ہے وہ کوئی کسی کو اگر اعتراض ہے تو وہ آ کر بول دے کہ نہیں الطاف حسین قاتل نہیں ہے, یا ڈاکٹر عمران فاروق کو الطاف حسین نے نہیں مارا اور الطاف حسین راک ایجنٹ نہیں ہے. ہم اس ایم کیو ایم میں گئے ہیں, مائنڈ یو ریکارڈ پہ لے آؤں, کہ جو ہمارے جانے سے پہلے جس ایم کیو ایم نے الطاف حسین کو 22 اگست 2016 کو چھوڑ دیا نا, 23 اگست کو, سوری 22 اگست کو انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا, 23 اگست کو ایم کیو ایم نے اپنی پارٹی سے اپنے قائد کو نکال دیا. ہاں یا نہ بولو نا. جی بالکل. اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ایم کیو ایم الطاف حسین کی جو ہے وہ کا مرکز, ان کی پراپرٹی, ان کا نذیر حسین ہاسپٹل, نذیر حسین یونیورسٹی جو کہ ان کے ابا کے نام پر, وہ سب ایم کیو ایم کی ہو گئی. ٹھیک ہے. اس والی ایم کیو ایم, یہ ایم کیو ایم اور کیا کرے, یعنی کہ بندے کو بھی نکال دیا پارٹی سے, لیڈر کو نکال دیا, اور اس کی ساری پراپرٹی اس ایم کیو ایم کی ہو گئی. آگے چلیے, اسی ایم کیو ایم نے, جس کا آپ کہہ رہے ہو جو الطاف حسین کے لیے نہیں بول رہی, اس نے سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر الطاف حسین پہ آرٹیکل 6 لگانے کی تحریک پیش کی ہے. یاد نہیں آپ کو آرٹیکل 6 کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کو سزائے غداری میں سزائے موت دی جائے. کہاں؟ پاکستان کے پارلیمنٹ میں. پھر اسی ایم کیو ایم نے یہاں تک نہیں چھوڑا, بولو لندن میں جتنی پراپرٹیز ہیں ہم نے چونکہ بندے کو نکال دیا ہے, وہ ساری پراپرٹیز جو ہے وہ ایم کیو ایم, اس والی ایم کیو ایم کی ہیں. کیس کر دیا لندن میں, پراپرٹیز کا کیس کس نے کیا ہے, اور وہ پراپرٹی کا کیس جو جیت بھی گئے. اب وہ الطاف حسین ریویو میں, اب دیکھو یہاں پراپرٹی کے لیے تو ریویو میں چلا گیا وہ. سنو نا, ابھی کمپلیٹ 30 سیکنڈ اور, نہیں سمجھ رہے میری بات. تم جدھر جانا چاہ رہے ہو جلدی, میں تمہیں ادھر سے روکنا چاہ رہا ہوں, تم سمجھ نہیں رہے بات کو. میں کہہ رہا ہوں کہ جدھر تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ ایم کیو ایم نہیں بھائی, اس ایم کیو ایم نے تو میں نے تو آرٹیکل 6, یہ تو ایم کیو ایم بہت آگے مجھ سے الطاف حسین سے نفرت کرنے میں, الطاف حسین کو غدار کہلانے میں. الطاف حسین کی یہاں کی بھی پراپرٹی ساری ہم نے لے لی ہے, اور اس ایم کیو ایم نے جو ہے وہ لندن کی پراپرٹیز کے اوپر بھی کیس کر دیا ہوا ہے, اور جیت بھی گئے ہم. اور سارے ایم کیو ایم کے رہنما اس میں جو ہے وہ, اس میں جو ہے اس کے وہ ہیں, اس کی پلی لینے والے, اس کے جو ہے وہ اس کے گواہ ہیں, اس کے سارے لوگ ہیں. تو اس ایم کیو ایم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے, میں ایم کیو ایم ہوں. اور یہ ہم جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان میں یہی اس لیے کہ بھائی ان کا تو الطاف حسین کے بارے میں ان کا تو جو عمل ہے سارا وہ عمل, اور ہم الطاف حسین کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. تو ہمیں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے. جس کو الطاف حسین سے ہمدردی ہے وہ کھڑے ہو کر کہے, اعلان کرے, ہمت پیدا کرے, بولے بھائی میں قاتل کے ساتھ ہوں, میں راک ایجنٹ کے ساتھ ہوں. وہ یہ اعلان کرے. ابھی بھی بھائی جو لوگ ہیں الطاف حسین کے 2 4 10 وہ پکڑے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, پکڑتے ہیں, زبردست لوگ ہیں وہ. پھر کم سے کم وہ ایک طرف ہیں, وہ اٹھتے ہیں, گرفتار ہوتے ہیں, باہر آتے ہیں, کر وہ رہے ہیں. لیکن کوئی اگر جو ہے وہ الطاف حسین کی کا اعلان جھنڈا نہیں پکڑ رہا اور پھر جو ہے وہ ہمدردی رکھے تو وہ پھر جو ہے منافق کہلائے گا. کلیئر ہو جائے گا. اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت میں ایک بھی شخص جی بھائی کہنے والا ہے یا نہیں؟ میرے سامنے تو نہیں کہتا, دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میرے سامنے تو جو ہے وہ نہیں کہہ رہا کوئی, نہ کہتا ہے. دلوں کے حال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور جی بالکل اس کا جواب تو یہ. ٹھیک ہے,
जेनजी, हाँ आ जाए। अभी इसी गुफ्तगू में कहा कि आपने अभी सिर्फ 5% सच बोला है, तो 100% सच बोलने में आपको क्या चीज रोक रही है अभी? कुछ नहीं रोक रही, मुझे कौन रोकेगा, कुछ नहीं रोक रही। आपका हाजमा नहीं है दोस्त, तुम हजम नहीं कर पाओगे, तुम्हें अभी ये नहीं हजम हो रही है। देखो ना, तुम्हें अभी ये हजम नहीं हो रही, तुम अभी कातलों का एक आदमी कह रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी दरवाजे खोलो, सवाल तुम मुझसे कर रहे हो। अबे एक आदमी बैठकर टीवी पे 6 घंटे सिखा रहा है तुम्हें, हैं? सवाल तुम मुझसे कर रहे हो। एक आदमी कह रहा है कि जो है वो पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ी गलती है। एक आदमी कह रहा है कि जो है वो उससे लाइव कह रहा है टीवी पे कि कायदे आजम जो है वो शराब पीते थे, सुअर का गोश्त खाते। सुनी तुमने बात? ये सुनी है यार? सवाल तुम मुझसे कर रहे हो। नहीं, हाँ अच्छा यार, क्या बात कर रहे हो? नहीं दोस्त, नहीं ऐसा तुम हिम्मत ही नहीं कर सकते उससे सवाल करने का। क्या बात कर रहे हो? नहीं, ये सोशल मीडिया और चीज है दोस्त। ये जो है वो अभी भी तुम लोग अभी भी उस ट्रैक पे नहीं आ रहे ना कि यार कोई अल्ताफ हुसैन का आदमी ठोक ना दे। ऐसा ही बात है ना, हमें पता है ना यार, हमें पता है। ये दिल गुर्दा चाहिए इसके लिए मुस्तफा कमाल जैसा, मुस्तफा कमाल के साथियों जैसा, कि जब ये जो लोग ये बनते हैं ना, वो भाई गाली बक दी और जो ऐसे कर दिया, अबे तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है बेगैरत, ये जो है वो सच को सच कहने की। इसलिए जो है वो ये तुम जो है वो तुम्हारे ऊपर आए ना जरा, अपने ऊपर तुम देखो तुम कितने तमीजदार कहलाते हो, और तुम्हें उस आदमी के ऊपर तकलीफ हो रही है जो ये बकवास कर रहा है। उसको किसी ने बोला कि जो है वो गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है? क्या अभी मैं रिपीट करूं वो गालियां सारी? नहीं, वही रिपीट करूं? है मुझे बताओ यार, उससे तो सवाल नहीं किया, उससे सवाल करते हुए हाँ नहीं करोगे यार, सामने बैठ नहीं सकते तुम दोस्त, आज भी नहीं बैठ सकते। हमने गिरा दिया उसको, अल्लाह ने गिरवाया हमारे जरिए, हमने लिटा दिया उसको। मेरे कौम का कातिल है यार वो, मेरी नस्लें खा गया वो। नफरत कैसे ना करूं, मेरा मुंह खराब क्यों ना हो, मेरा लहजा खराब क्यों ना हो, शरीफ आदमी के लिए बात कर रहा हूं मैं। और भाई मेरी पूरी नस्ल खा गया है। तुम माओ से मिलो जिनके बच्चे नहीं है, तुम माओ से मिलो जो 8-8 साल के बाद अपने जो है वो बच्चों को, मैं मिला हूं यार, मैंने मिन्नतें की हैं, मैं इस कौम को निकाल के लेकर आया हूं। अल्लाह ने काम मुझसे लिया है, मेरे साथियों से लिया है। इसलिए जितनी भी उम्र के हो, सेंस पैदा करो, ये हवाई बातें ना करो, सेंस पैदा करो, लॉजिकल सोचो, बैठो। हम भी इस उम्र में जो है वो सेंसिबल थे, बात करते थे, वरना जो है वो ये सारा कुछ जो है ना, ये सब जो है वो इधर ही रह जाएगा, सारा सब चीजें। बोलो भाई नहीं भाई हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, अगले वाले जिसको हिम्मत है उसको टोको मत लहजा से। अबे लहजा तुम्हें कोई जो है वो गाली बके तो तुम जो है वो, तुम्हें कोई कातिल बोले, तुम्हें कोई जो है वो तुम्हारे किसी भाई को नुकसान पहुंचाए, तुम्हारे किसी घर में तुम किसी को मैं देखता हूं तुम कैसे जो है वो आप जनाब करते हो, शेरो शायरी करते हो, तुम जो लड़ो लड़ाई होती है यहां पे। सब लोग ऐसा रहा करें यार, सब लोग ऐसे रहा करें। फील की बात होती है बेटा, फील की बात होती है। मैं अगेन कह रहा हूं कि मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं वफाकी वजीर हूं, मैं इस वक्त किसी वफाकी है ना, मुझे तो चिल करना चाहिए। अच्छा, जो आपने मुस्तफा भाई जिगर की और डर ना होने की बात की, और एक वो लाजमत है वो उस एरा का जो ऑरा था वो वाकई, लेकिन इस वक्त एमक्यूएम लंदन क्या वाकई कराची में एक्टिव है? और अगर है, आपको थ्रेट्स वगैरह हैं? आप तो बड़ा खुलकर बोल रहे हैं। कोई एक्टिविटी नहीं है, और जो है वो थ्रेट व्रेट की बात छोड़ दो, हमें कोई थ्रेट व्रेट जो है वो हुआ करे, थ्रेट व्रेट कोई, अब ये हमने इसकी भाई देखो, अल्ताफ हुसैन को मैं कीड़े मकोड़े से ज्यादा की औकात का नहीं समझता। वो अपने नजले खांसी को नहीं रोक सकता, वो मुझे मारेगा, मेरा रब मारेगा जब चाहेगा, जब तक चाहेगा जिंदा रखेगा, जब चाहेगा मारेगा। अल्ताफ हुसैन की औकात है कीड़े अपना बुखार रोक के दिखाए, अपना मरना रोक के दिखाए। क्या बात करते हो? ये तो कुफर वाली बात है कि जब तक भाई अल्लाह माफ करे गुनाह हमने किया है कि किसी इंसान से इज्जत मांग रहे थे, किसी इंसान से जीने मरने की आस लगा रखी थी, किसी इंसान से रिस्क का आस किया, ये सब शिर्क है, नौजुबिल्लाह। अल्लाह में माफ करे, अल्लाह में माफ करे। इंसान की क्या औकात है वो किसी को रिस्क दे, इंसान की क्या औकात है किसी को इज्जत दे? अबे इतनी अगर इज्जत देने वाला तो अपनी टैंकी फुल कर ले पहले इज्जत की है। अगर इतनी इज्जत अगर बांट रहे हैं कि इज्जत जो है इज्जत फलां नहीं, अरे और फलां कैसे दे सकता? अगर जो इज्जत बांट रहा है बकौल कुछ लोगों के, तो जरा अपनी इज्जत की टैंकी फुल कर लेना। खुद इतना बेइज्जत क्यों है? मौत देने वाला, जिंदगी देने वाला तो खुद क्यों मरने जा रहा है भाई?
اپنی جو ہے وہ اپنے بخار کو اپنے نزلے کھانسی کو روک کے دکھا دینا ذرا, اس کو اوائڈ کر کے دکھا دے. یہ سب جو ہے وہ جس وقت ہم تو رب کو ہی رب مانتے ہیں, وہی جو ہے وہ مار سکتا ہے, وہی جو ہے وہ جب تک چاہے جو ہے وہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دنیا میں آدمی نہیں ہے, بالکل جو ہے وہ کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. سب فراڈ ہے, سب باتیں, سب بہانہ ہے. یہ کون ہمیں مار سکتا ہے؟ رب اللہ مارے گا جب چاہے گا. کوئی بہانہ بنے, چیزیں بنے, وہ ہو ساری, رب مارے گا. رب جب تک چاہے گا ہمیں زندہ رکھے ہوئے. انیس ایڈوکیٹ نے ایک کلیم کیا ہے, اور وہ میں سن کے میں بھی بڑا حیران تھا کہ یہ کیسا کلیم ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی 10 سال دیے گئے تھے مصطفیٰ کمال کو پرفارم کرنے کے لیے, اور وہ 10 سال اینڈ ہو رہے ہیں. یار میں نے جو دے دے اس کو جو ہے وہ اس کی بات کیا, ابھی وہ کیا باتیں کرتا تھا, ابھی جو کیا بات کر رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں اس کو ساری اس کے پاس بہت انفارمیشن ہے. اس کو حفاظتی تحویل, اس کو ڈائری والی جو ہے نا, اس کے بعد یہ تو اس سے تو بالکل پاکستان کا بھی, تو ویسے بھی انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے لیے اس میں سب کچھ ہوگا کہ انڈیا نے کیا کچھ کروایا, اور ڈاکٹر عمران فاروق کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہوگا. اس کو تو پہلے حفاظتی تحویل میں لے کر اس کو سیکیورٹی دی جائے, اور اس کو سورج کی روشنی دیکھنے نہ دیا جائے, اور اس کو گرفتار کر کے اور اس کو حفاظتی تحویل میں لے کے, گرفتار سوری میں غلط کہہ رہا ہوں, حفاظتی تحویل, کیونکہ اس کی جان کو جو ہے وہ بہت خطرہ ہے. اور اس کی بات کا جو ہے وہ اتنا سیریس نہیں لیا والا آدمی ہے جو اس کو دے دے فری میں, تو وہ جو ہے وہ آپ کے مطابق ان کی جان کو خطرہ ہے, اور ان کے مطابق آپ کی منسٹری کو خطرہ ہے. کیا بات صحیح ہے یار؟ مصطفیٰ کمال کو جو جانتے ہیں, ایک تو تم اس کی بات کر رہے ہو, یہی میرے لیے عجیب سی بات ہے کہ میں اس کی باتوں کا جواب دوں سارے عامل. لیکن مصطفیٰ کمال کو جانتے ہیں یار. اس نے جب الطاف حسین کی سینیٹرشپ کو لات مار دی, اس نے جو ہے وہ اپنی وہ نہیں کی, منسٹری کو خطرہ. کیسے خطرہ ہو سکتی ہے میری منسٹری؟ میں منسٹری کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں یار. میں منسٹری کی ہو تو اچھا, اس والی بات کا منسٹری سے کیا تعلق؟ میں ریاست کے خلاف بات کر رہا ہوں. ریاست کا یہ نیریٹو نہیں ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ نیریٹو نہیں ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نہیں ہے. ابے یار کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو میں تو مجھے یہ تو اس ادر وے اراؤنڈ, ریاست تو اس کو تو بڑا خوش ہونا چاہیے. میں تو اس کے دشمن انڈیا کے را کے ایجنٹ کی بات کر رہا ہوں, ریاست کو نہیں. یہ چکر ہے, جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ سب فلاڈ بات ہے ساری. اور کس کی بات کر رہا ہو یار؟ اس کی بابن میں ابھی اگر صرف 5 منٹ کی پریس کانفرنس کی مار نہیں ہے, 5 منٹ کی ٹاک, میں تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں جس کا آپ نام لے رہے ہو. میری 5 منٹ کی مار نہیں ہے, 5 منٹ کی مار نہیں ہے. ابھی کیا بتاؤں میں, چھوڑو. ابھی جو ہے وہ صرف اس کے پاسپورٹ کی وزٹس کو چیک کر لیا جائے نا, چلو ایک آئٹم دیتا ہوں بس, صرف اس کے پاسپورٹ کو صرف لے کر صرف اس کو چیک کر لیں کہ جو ہے وہ اس کے انڈیا کے وزٹ کتنے ہیں, انیس ایڈوکیٹ کے, اور لا کے یہ دکھا دے سارے اپنے پاسپورٹ ٹی وی پہ, اتنا بڑا ترم خانہ ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ قرآن رکھ کے بتائے کہ کتنی دفعہ انڈیا گیا وہ. تو جو ہے وہ, اور یہ مزے کی بات ہے, مجھے حیرت ہے کس نے اس کو پلا کر یہ والا کام کروایا ہے. مجھے حیرت ہے, اس کو یہ سب پتا ہے, اس کی معافی تلافی کرائی ہے, اس کی معافی تلافی کرائی ہے, اللہ معاف کرے. چھوڑ دو اس والی بات کو. اور اس نے جو ہے وہ بڑے قسمیں وعدے اور اچھا بچہ بن کے رہنے کی جو ہے کی, جب وہ نہیں پاکے. اور ابھی تو میں نے کیا بولوں میں یار, تم ابھی مجھے کہاں لے کے جا رہا ہو؟ یہ 5 منٹ میں نے زیادہ بتا دی ہے. ابھی جس دن جو ہے وہ اتنا بڑا ہے ہی نہیں کہ اس کے اوپر میں بات کروں, لیکن جس دن یہ زیادہ ہو گئی نا, تو یہ میرے 5 منٹ کی مار نہیں ہے, 5 منٹ. لیکن ابھی تو اس کو حفاظتی تحویل میں اس کی جان کو بہت خطرہ ہے. اس کے پاس بہت ساری معلومات ہیں. را کے کارناموں کی ڈائری ڈاکٹر فاروق, عمران فاروق اس کے پاس ہے, یہ بتا رہا ہے. اس کو تو فل فور حفاظتی تحویل میں رہ کے اس کی جان بچائی جائے, اور وہ ڈائری ریکور کی جائے. ریاست پاکستان کے ادارے سے ڈائری ریکور کریں. ٹھیک ہے, سوال لے لیتے ہیں. وعلیکم السلام. میرا نام رضا حیدر ہے. سر میں نے آپ کی اچھا سر, میں نے آپ کی ابھی کی بھی پریس کانفرنس دیکھی, پہلے کی بھی دیکھی ہیں, لیکن اس بات پر اتنا شور کہاں سے آ رہا ہے کہ یہ کہہ دیا, تو کون کر رہا ہے؟ کیا اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی کوئی شامل ہے؟ مجھے بہت حیرت ہے, مجھے جب میرے لوگ بتاتے ہیں کہ پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کے خلاف اتری ہوئی ہے. ابے بول میں الطاف حسین کو رہا ہوں, قاتل اس کو بول رہا ہوں, را کا ایجنٹ اس کو بول رہا ہوں, اور ایکس وائی زی میں اس کو بول رہا ہوں. پی ٹی آئی جس کے دور میں
جس کی حکومت کے دور میں الطاف حسین کو سزا ہوئی. الطاف حسین کو ماسٹر مائنڈ, یہ 2020 ہے جب الطاف حسین کو سزا ہوئی ہے یہاں کی عدالت سے. اس وقت پی ٹی آئی کی حکمرانی تھی, پی ٹی آئی کی حکمرانی. اور عمران خان کا اسمبلی میں خطاب موجود ہے, اسمبلی میں ایز اے وزیر اعظم, کہ میرا دل چاہتا ہے میں ڈرون بھیجوں اور الطاف حسین کے اوپر ڈرون گراؤں. اور وہ پی ٹی آئی اس وقت پوری جو ہے وہ الطاف حسین کی حمایت میں جو ہے وہ اتری اور مصطفیٰ کمال کے خلاف اتری ہوئی ہے. تو زبردست بات ہے, میرے لیے تو بڑی زبردست بات ہے یہ, کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بلوں میں اسپرے کر دیا ہے. وہ جیسے نہیں نکالا تھے کیڑے مکوڑے سارے, آپ کسی بل میں اسپرے کر دیں تو جیسے نہیں نکلتے سارے, اندر پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے ہیں, تو جب آپ اسپرے تو ایسا لگتا ہے ہم نے اسپرے کر دیا ہے, سب نکل آئے باہر. جو آپ کی پی ایس پی تھی تو اس میں ایک ہوپ نظر آتی تھی, لیکن پھر ساری پارٹیاں الگ ہو گئیں, سب مرجر ہو گیا. اب آپ کے ہی کارکنوں کو نہیں پتا کہ سپورٹ کس کو کرنا ہے. اور رہی بات کہ آپ 2005 میں جب میری پیدائش ہوئی تھی تو ہم نے بہت سنا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے کراچی کو بہت اچھا بنا دیا تھا. ابھی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, فنڈز نہیں ہیں, تو اب یہ کر سکتے ہیں کہ جو ابھی مرتضیٰ وہاب ہیں تو آپ ان کو ہدایت دیں کہ آپ کی جو لیڈرشپ اسکلز ہیں, چلیں آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں, کہ ابھی کسی کی لاشیں نہیں گر رہی, جو سو کالڈ فنڈز آتے تھے وہ سب کو ہی پتہ ہے کہاں سے آتے تھے, لیکن ابھی نہیں ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مرتضیٰ آپ کو بتائیں کہ جو اب 3 سالہ بچہ جو ابراہیم گرا تھا اس کی اسی رات کو فاروق ستار ادھر پہنچ گئے, صحیح ہے, لیکن ان کے اہل خانہ نے فاروق ستار کو گاڑی سے بھی نہیں اترنے دیا, الٹا یہ بولا گیا کہ ہم ان پہ پتھراؤ کریں گے. تو ابھی آپ جو آپ کے پاس ایک ویژن ہے کراچی کو صحیح کرنے کا, تو آپ وہ مرتضیٰ آپ کو کیوں نہیں بتاتے؟ دیکھو پاکستان کی سیاست کا میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ کسی دوسری پارٹی کے آدمی کی کوئی دوسری پارٹی والا اقتدار میں جو موجود ہے وہ بات سنے. اس کا سمپل جواب یہ, تم سب لوگوں کو جو تم جینزیز کہلاتے ہو, ینگسٹر, تم کو پاکستان کی ریئلٹی میں آنا چاہیے واپس. تم اگر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ رکھو گے پاکستان کی ریئلٹیز سے, تو تم ہمیشہ فرسٹریٹڈ رہو گے. یہ تم جو بات کرو یہ بڑی آئیڈیلسٹک بات ہے. کیا ایسا یہاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. 70 سالوں میں جو اقتدار میں رہا ہے اس نے اقتدار سے باہر والوں کی کبھی نہیں سنی ہے, ایک دفعہ نہیں سنی ہے. تو میں چونکہ جو ہے وہ جانتا ہوں اس نظام کو, یہ سوچ کے بھی جو ہے میں جو ہے وہ مجھے ہنسی آئے گی کہ آپ اپنا مذاق اڑوائیں گے اور آپ اپنی بے عزتی کروائیں گے اگر آپ یہ کوشش بھی کریں گے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. بات آپ آئیڈیلسٹک کر رہے ہیں, لیکن کوئی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہوا نہیں کبھی بھی نہیں ہوا. نہیں, جو بھی جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کبھی بھی میری ایڈوائز نہیں لے. کوئی میرے پاس آئے مجھ سے پوچھے وہ اور بات ہے, پھر میں اگر اس کو وہ ریسپونڈ نہیں کر رہا تو پھر میں ذمہ دار ہوں. لیکن میں جاؤں کسی کے پاس, وہ کہیں یار آپ مذاق اڑائیں گے, یار آپ کون ہیں یار, کیا ہو گیا بھائی, آپ کو ہمیشہ آتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ تم نے جو پہلے والی بات کی, پہلے تم نے کیا کہا, سوری, فنڈز جو ہے وہ دیکھو, ابھی تو فنڈز تو اس وقت بھی لوکل گورنمنٹ, مجھے نہیں پتا تم کس فنڈ کی, وہ لوکل گورنمنٹ کے فنڈ آتے. اس وقت جو بلدیاتی نظام تھا وہ اس سے زیادہ امپاور تھا. آج کا جو زیادہ ڈپارٹمنٹس تھے, اور اس وقت جو ہے وہ ڈویزبل پول میں ایک اکاؤنٹ 4 ہوتا ہے, اس کے پیسے ڈائریکٹ سٹی گورنمنٹ کے پاس آتے تھے پورے پاکستان کے. تو چونکہ کراچی سب سے زیادہ ریونیو کماتا تھا, یہاں کی جنریشن زیادہ تھی, اسی حساب سے اس کا شیئر بھی آتا تھا. اب جو آج کا نظام ہے لوکل گورنمنٹ کا, وہ پروونشل گورنمنٹ نے اس کو چینج کر دیا, اس کے ڈپارٹمنٹ سارے نکال لیے, اس کے پیسے نکال لیے. لیکن آج بھی اس نظام میں اتنی سخت ہے کہ اپنی مینٹیننس کر سکتے ہیں, نئے پروجیکٹس نہیں بنا سکتے, لیکن جو بنا ہوا ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. تو جب یہ ہمارے پاس حکمرانی جو ہے, میں اگر فیڈرل گورنمنٹ میں ہم پارٹنر ہیں, پروونشل گورنمنٹ اور 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل گورنمنٹ کے پاس ساری پاور ہے, وہاں ہمارا شیئر نہیں ہے کوئی بھی. پھر لوکل گورنمنٹ ایگزیکیوٹ کرتی ہے, وہاں پہ ہم نے الیکشن کا بوائیکاٹ کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال رہ گئے ہیں الیکشن میں لوکل گورنمنٹ کے, مجھے لگتا ہے کہ MQM جو ہے دوبارہ واپس آئے گی. فنڈز کے معاملہ سمجھنے کے لیے یونس دھاگا کے ساتھ میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی ہوئی ہے, آپ وہ لازمی دیکھیے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گا. آخری میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے, مجھے یاد ہے جب PSP بنائی تھی, پہلے الیکشن لڑا تھا, تو اس وقت میں خیال ہے شاید پارس جہاں زیب کے پروگرام میں آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ CM سندھ آپ ہوں گے, PSP کا ہوگا, ٹھیک. کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دعویٰ صحیح تھا, غلط تھا, جو ہوا واٹ ایور. میں یہ پوچھنے جا رہا ہوں, فیوچر میں اس وقت MQM پاکستان کے پلیٹ فارم سے, یہاں تھنک کے پلیٹ فارم سے, اس پوڈ کاسٹ میں آپ کوئی کلیم کر سکتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں میئر, CM, وزیر اعظم, کچھ
الیکشن میں ہے بہتری ہے. دیکھو پہلے تو اس والی بات کو سمجھ لو, آج تک کوئی الیکشن میں آیا ہے اور وہ اس نے اعلان کیا کہ بھائی مجھے ووٹ دو میں کل ہاروں گا؟ ہاں بھائی آیا کوئی؟ مجھے ووٹ دو میں کل جو ہے وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کے ڈیسک پہ جاؤں گا؟ مجھے بتاؤ ایک بات. اب جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی کوشش کرتا ہے اور امید دلاتا ہے کہ بھائی مجھے ووٹ دو, میں یہ بنوں گا یہ بنوں گا, یہ جبھی تو تمہاری خدمت کروں گا. تو یہ سوال کیوں ہے کہ یار مستمعین یہ او بھائی میں اگلی دفعہ بھی یہ بولوں گا, یار میں یہ بولوں جا کے تقریر کروں کہ لوگوں کراچی کے لوگوں مجھے ووٹ دو, میں تو نہیں, میں تو ہارنے کے لیے وہ آیا ہوں, مجھے ووٹ دو. ہاں بھائی میں تو اپوزیشن میں بیٹھ کر جو ہے وہ ڈیسک پہ جاؤں گا. اور بھائی یہ کون کرتا ہے یہ والی بات؟ میں کبھی کبھی حیران رہ جاتا ہوں لوگ, اور یہ اتنے مفکرانہ طور پر پوچھتے ہیں آپ نے تو وہ تو بھائی وہ بیوقوف, اور کیا پوچھوں میں, اور میں کیا کہوں میں؟ اور بھائی میں یہی کہوں گا نا کہ بھائی میں جو ہے وہ اگلی دفعہ بھی کہوں گا, دیکھو اگلی دفعہ بھی یہی کہوں گا, جب الیکشن میں جاؤں گا کہوں گا, کوشش کروں گا اس کے لیے. جب الیکشن میں جاؤں گا, دیکھو سنو دیکھو اگر کراچی کی بات کرو گے تو بالکل ہم آج بھی میئر بن سکتے ہیں. سندھ کی بات کرو گے میں کہوں گا اس صوبے میں سینسس صحیح کروا دیں, لوگوں کی گنتی صحیح کرا دیں. کراچی میں 55% سندھ کا آدمی رہتا ہے, حیدرآباد میں 8% سندھ کا آدمی رہتا ہے, میرپور خاص میں 3% سندھ کا آدمی رہتا ہے, نواب شاہ میں 2% سندھ کا آدمی رہتا ہے. یہ سارے ملا لو 70% ان شہروں میں رہتے ہیں, ہماری میجورٹی ہے. وہ تو نہیں ہوتی نہیں ہو, ایسا نہیں کہو, یہ نہیں ایسا. یہ جو پچھلی سینسس ہے یہ 1,30,30,00,000 پہ بند ہو رہی تھی. یہ ہم ہی ہیں, یہ ایم کیو ایم ہے جس نے اس کو 2,03,00,000 پہ لے کر ڈیٹ ختم ہونے کے بعد 8 دفعہ ڈیٹ کی ایکسٹینشن ہوئی ہے. بھول جاتے ہو, 8 دفعہ خود بخود ہو رہی تھی. اس صوبہ سندھ کی پروونشل گورنمنٹ نے تو اس کو 1,30,00,000 پہ لاک کر دیا تھا کراچی کی آبادی کو. آج کتنی آبادی ہے آفیشلی؟ 2,03,00,000. یہ 73 لاکھ لوگوں ہے, 3.5 لاکھ کی آبادی ہے. تو بھائی جب کروڑ کی آبادی ہے, جب یہ 1,30,00,000 سے 2,03,00,000 ہو سکتی ہے تو یہ 3.5 کروڑ بھی کسی ٹائم پہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لاسٹ کوسچن, ایم کیو پاکستان جیتی ہے تو میئر آپ ہی ہوں گے؟ نہیں, یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے, یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا, جب بھی ہوگا پارٹی کا فیصلہ ہوگا. اس کے اندر جو ہے وہ کوئی یہ چکر نہیں ہے. چکر یہ کہ ایم کیو ایم جیتے, چکر یہ کوئی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ سر آپ کا آنے کے لیے اور جینزی کے سامنے اپنی بات رکھنے کے لیے. میں تو ہمیشہ تیار ہوں, ہمیشہ تیار ہوں. جو آپ کی جن کو آپ جینزیز کہتے ہیں ان کے سوالوں کا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ یوٹوپیا میں نہ رہیں, زمین پہ اتریں, ریئلٹی میں آئیں. یہ اپنے ہی خول میں جینا, اپنی بات کر کے اپنی لائکنگ دیکھنا, اس سے جو ہے پاکستان ٹھیک نہیں ہو رہا. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.